अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेकर हाजिर हुई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। नॉवल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये के इस नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये शाहपुर का एक गाँव है जिसमें रहने वाले लोग तो इस नाम की मुनासबत से शाह ही हैं। जहाँ पैसे की रेल पेल है लेकिन इनके दिल और जहन बहुत तंग है। जहाँ आज भी बहुत सी पुरानी रवायात को जी जान से कबूल किया जाता है। एक खुले से मैदान में बरगद के बड़े से दरख्त के नीचे इस वक्त पंचायत बुलाई गई थी। असर का वक्त था, हवाएं भी साकिन थी, जैसे वो भी दम साथे इनसे इंतजार में हो कि क्या फैसला सुनाया जाएगा आज। और फिर बिला आखिर फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। सब मुंतजिर निगाहों से बैठे पंचायत के सरबराह चौधरी हयात बख्श की तरफ देख रहे थे, जो जाने की इस शशोपंच में मुब्तला थे। चंद लम्हे यूं ही खामोशी से सिरक गए थे, फिर उन्होंने सर उठाकर दाएं जाने पर निगाह दुराई थी, जहां मीर अब्दुर्रहमान सर झुकाए परेशान सूरत लिए बैठे हुए थे। इनके नज़दीक इनके तीनों बेटे मौजूद थे, जिनकी हालत बाप से कुछ कम ना थी। चौधरी हयात बख्श ने गर्दन घुमाई, अपने बाएं जाने मौजूद अफराद के चेहरे पर निगाह डाली, जहाँ मीर बख्त आवर गर्दन अकड़ाए बड़े क्रोफर से पुरजमान थे, आंखों में नफरत और गुस्सा लिए मीर अब्दुर्रहमान को घूरते हुए। इनसे कुछ फासले पर इनके तीन बेटे बैठे हुए थे, फैसले के मुंतजिर। इनके अलावा वहाँ कुछ और अफराद भी मौजूद थे। चौधरी हयात बख्श ने गला खंगारा था, एक इशारा था सबको अपनी जानिब मुतवज्जा करने का। एक पल को सबके दिल सुकड़ कर फैले थे, न जाने क्या फैसला होगा आज। चूँकि मीर अब्दुर्रहमान के बेटे हाशिम अब्दुर्रहमान ने मीर बख्त के आवर के बेटे अंस का कत्ल किया है, लिहाजा इस कत्ल के बदले मीर अब्दुर्रहमान की बेटी शाहिना अब्दुर्रहमान वानी के तौर पर आज और अभी मीर बख्त आवर के बेटे यूसुफ बख्त आवर के निकाह में दी जाएगी। फैसला सुना दिया गया था। कोई क़यामत सी थी जो टूट पड़ी थी मीर अब्दुर्रहमान और इनके ख़ानदान पर। मीर अब्दुर्रहमान को लगा किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा ढेल दिया हो। कोई इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता, शायद भी इनको इतना दर्द ना होता। उन्होंने अज़ियत की इंतहा पर पहुंचते आंखें सख्ती से मींची थी। दो आंसू पलकों की बाट तोड़कर चेहरे से फिसले हुए सफ़ेद दाढ़ी में जज़ब होकर अपना वजूद खो बैठे थे। इनका झुका सर मजीद झुक गया था, कंधे भी ढलक गए थे, वजूद पर लर्जिश तारी हो गई थी। मीर बख्त आवर और इनके बेटों ने मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज भरी निगाहों से इनके झुके सर को देखा था। हर तरफ सन्नाटा छा गया था कुछ पल के लिए, जैसे इर्द गिर्द हर चीज़ इन पर मातम कर रही हो। कोई कुछ ना बोल सका और फिर कोई झटके से उठ खड़ा हुआ था। सबकी निगाह इस तरफ उठी थी। वो हाशिम अब्दुर्रहमान था। सरपंच अंकल, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। जब से सुर्ख होते चेहरे के साथ वो चलाया था, जिस पर मीर बख्त आवर ने तंजिया और नागवार नजरों से घूरा था। आज तक जुर्म करने के बाद कौन सा मुजरिम ये माना है कि हाँ ये जुर्म उसने किया है। मीर बख्त आवर के लहजे में साफ मजाक था, आंखों में चिंगारियां फूट रही थी। हाशिम ने खूंखार नजरों से मीर बख्त आवर की जानिब देखा था, बस नहीं चढ़ रहा था और ना ही इस वक्त इस कत्ल कर देता इन्हें। चौधरी हयात बख्श ने हाथ उठाकर मीर बख्त आवर को खामोश रहने का इशारा किया था, फिर हाशिम की जानिब मुतवज्जा हुए थे। इस बात पर पहले भी बहस हो चुकी है हाशिम अब्दुर्रहमान, सारे सबूत सवारे गवाह आपके खिलाफ है। साबित हो चुका है कि कत्ल आप नहीं किया है। ठहरे हुए लहजे में कहा गया था, झूठे हैं सब सबूत, सब गवाह। वो गवाह भी इनके खरीदे हुए पालतू कुत्ते हैं। ये सब इनकी चाल है, पुरानी दुश्मनी का बदला इसी तरह निकालना चाहते हैं ये हमसे। हाशिम भड़क उठा था। चौधरी हयात बख्श ने सख्त नजरों से इनकी तरफ देखा था। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई फायदा नहीं था। हाशिम अब्दुर्रहमान, आपको पहले ही अपनी सफाई पेश करने, ये साबित करने का मौका दिया गया था कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन आप साबित नहीं कर सके। अब गांव के बुजुर्गों की मुशावरत से फैसला हो चुका है। कितना भी चीखा चलाया, आपको फैसला कबूल करना ही पड़ेगा, जैसे सब करते हैं। सदियों से यही कानून चलता आ रहा है यहाँ पर। आपको इन असूलों की खिलाफ वर्जी करने का हक नहीं दिया जाएगा। चौधरी हयात बख्श के लहजे में इस बार रोक था, सख्त लहजे में बहुत कुछ वो बावर करवा गए थे हाशिम को। हाशिम ने लब खींचे थे, कैसे बचाए अपनी बहन को इन जालिमों के शिकंजे से। वो बेबस हो रहा था। इसने चौधरी हयात की जानिब देखा। ठीक है, मान लिया कत्ल हुआ है, मैंने ही कत्ल किया है, लेकिन ये कत्ल मेरे हाथों हुआ है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। कत्ल के बदले कत्ल का भी तो उसूल है, यहाँ खून बहा भी तो जायज़ है। तो आप इनसे कहिए मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर ले, मेरे खून से हाथ रंग ले, लेकिन मैं अपनी मासूम बहन को इन दरिंदों के हवाले नहीं करूँगा। कहते हुए हाशिम ने सुलगती निगाहों से मीर बख्त आवर को देखा था, जिसके चेहरे का रंग बदला था पल भर में। इसके बेटे गुस्से में उठ खड़े हुए थे जब मीर बख्त आवर ने इन्हें रोक दिया था। वो लुत्फअंदोज़ हो रहे थे इस तमाशे से। मीर हाशिम की अपनी बहन के लिए तरफ इन्हें मज़ा दे रही थी। रगों पे में सुकून सा उतरता जा रहा था। चौधरी हयात बख्श ने गहरा सांस भरी, फिर हाशिम से मुखातिब हुए, ये तो अब मकतूल के घर वालों की मर्जी है। वो खून बहा नहीं है वानी के तौर पर लड़की, और इनका कहना है कि इन्हें खून बहा नहीं चाहिए, वानी के तौर पर लड़की ही चाहिए। और रसूल के मुताबिक आप लोग इस फैसले से इनकार नहीं कर सकते। चौधरी हयात बख्श का अंदाज सचलता हो ना हो हमसे दुश्मनी मोल लेने चले थे। मीर बख्त आवर ने मुझसे कहा था, जिस पर हाशिम ने सुलगती निगाहों से इनकी जानिब देखा था। तुम्हें तो मैं गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा ही था कि जब मीर अब्दुर्रहमान ने इसका हाथ थाम कर रोका था।
आसिम और सानिम ने भी इसे कंधों से थामा था। बस आशिम, तुमने जो करना था कर चुके हो, जितना तमाशा होना था हो चुका है, अब मज़ीद तमाशा मत बनाओ हमारा। मीर अब्दुर्रहमान के लहजे में तलखी थी। फिर उन्होंने आसिम और सानिम की तरफ देखा। जाओ तुम दोनों शाइना को लेकर आओ, करब से कहते हुए वो रुख मोड़ गए थे। सिर्फ वो जानते थे अल्फाज उन्होंने किस अज़ियत से कहे थे। आज वो अपनी लाडली को इस जहन्नुम में धकेल देंगे। वो मजबूर थे, पंचायत के इस फैसले को ठुकरा नहीं सकते। तो अगर वो खून बहा भी दे देते तो हाशिम की बीवी और इसके 3 बच्चे, इनका क्या होता? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? इन्हें कौन संभालता? एक हाशिम के साथ साथ 4 जिंदगियां और भी बर्बाद हो जाती। इसलिए इनमें इतनी सकत ना थी कि वो फैसला करते। उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी देने के फैसला कर लिया था। आसिम और सारिम अपनी जगह से एक इंच भी ना हिल पाए थे। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ। मीर अब्दुर्रहमान दाढ़ी थे, वो दोनों डर के पीछे हटे। फिर बेजान कदमों से वहां से निकल आए थे। हाशिम गुस्से से पैर भड़कता वहां से चला गया, जबकि मीर अब्दुर्रहमान वहीं रह गया था। आसिम इसका हाथ थामे इस बरगद के दरख्त के नीचे ले आया था, जिसके साए तले सब अफराद इनका ही इंतजार कर रहे थे। सोना खाली निगाहों से सबको देख रही थी। दुपट्टा सर पर लेने का भी होश ना था। वो तो ये ख्वाब देखती आई थी कि अपने गांव से इन फजूल रस्मों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लोगों में ये एहसास उजागर करेगी कि बेटियां किसी तौर पर बेटों से कम नहीं होती। कोई भेड़ बकरियां नहीं है बेटियां कि इन्हें इन घटिया रवायत की नजर कर दिया जाए। लेकिन आज किस्मत ने कैसा खेल खेला था इसके साथ कि इन रवायत से नफरत करने वाली वो कांच की गुड़िया आज खुद इनकी भीड़ चढ़ गई थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। सारे ख्वाब बिखर गए थे। पापा के झुके सर को देखकर भीगी पलकें थी। पापा ने इसके सर पर हाथ रखा, सिर्फ एक पल के लिए, और फिर हाथ खींच लिया था कि कहीं वो जब्त हो ना बैठे, नजरें तक ना मिला पाए वो अपनी बेटी से। वक्त ने कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था इन्हें। शाइना इनके दिल की कैफियत समझ रहे थे। इससे कुछ फासले पर मीर बख्तावर और उनके बेटे नहूं से मंजर देख रहे थे। निकाह की रस्म शुरू की गई थी और उस निकाह को कबूल करते हुए वज़ीयत की किन कड़ी मंजिलों से गुजर रही थी सिर्फ वही जानती थी। शिकवा करती भी तो किससे, रोने को कोई कंधा मैसर भी तो ना था। सफ़ेद लिबास में सुर्ख दुपट्टा सर पर ओढ़े कामते हाथों से उसने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे और जिस्म से जान भी खत्म हो गई थी। इसे लगा किसकी रूह जिस्म से निकल चुकी है। अब एक बेजान लाश थी जिसे इन लोगों ने अपने साथ लेकर जाना था। दूर खड़े इसके ख्वाब अब मुंह चढ़ा रहे थे, कह के लगा रहे थे इसकी बेबसी पर। लम्हों का खेल था, इसकी जिंदगी का पांसा पलट गया था। शहजादी से गुलाम बन चुकी थी वो। शायद गुलामों की ज़िंदगी भी इससे कुछ बेहतर होगी, जो ज़िंदगी इसका नसीब बनने जा रही थी। निकाह होते ही मीर बख्तावर उनके बेटे जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। शाइना को भी इनके साथ ही जाना था। एक पल में ही सामने खड़े इसके अपने अजनबी हो चुके थे, इसलिए जिन्हें अब वो शायद कभी देख ना पाए। आसिम ने इसे गले लगाया था, फिर वो बाबा की तरफ आई थी। बाबा ने एकदम रोते हुए उसे साथ लगाया, लेकिन वो रोई नहीं थी। वो रोना चाहती ही नहीं थी। रोकर अपने बाबा को कैसे मजीद अजियत देती। सारी जिंदगी पड़ी थी अब तो रोने के। वो अपने बाबा के चेहरे को देख रही थी। यकटक अपनी आंख और बाबा के चेहरे के दरमियान आंसू भी गवारा ना थे कि वो आंसू बाबा का अक्स धुंधला कर देते। हाशिम और सानिम नहीं आए थे। फिर अपनी बहन की बर्बादी की देखने की सकत इनमें ना थी। मीर बख्तावर अक्कड़ कर चलते हुए अब मीर अब्दुर्रहमान के सामने आकर खड़े हो गए थे। चमकती निगाहों से मीर अब्दुर्रहमान को रोते हुए देखा था और फिर उनके साथ खड़ी शाना को। मीर अब्दुर्रहमान वानी के असूल तो तुम्हें याद ही होंगे कि आज के बाद तुम या तुम्हारे खानदान का कोई भी फर्द तुम्हारी बेटी से मिल नहीं पाएगा, इसे देख नहीं पाएगा। जख्मों को नमक छिड़का गया था। मीर बख्तावर ने बहुत कुछ जिता गया था। मीर अब्दुर्रहमान ने बेबस नजरों से इन्हें देखा था और इनकी बेबसी को देखकर मीर बख्तावर अंदर तक सरशार हो गए थे। चलो लड़की, तहकम से कहते हुए आगे बढ़ गए थे। इनके पीछे इनके बेटे भी थे। यूसुफ बख्त आवा शाइना के बराबर आकर खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर एक निगाह तक ना डाली थी। खामोशी से इसका हाथ मुझसे खींचते हुए अपने साथ ले गया था। शाइना इसकी तरफ मतवज्जा ही ना थी। इसे एक नज़र देखा तक ना था। जो इसका मजाजी खुदा बन चुका था, वो तो बस गर्दन मोड़े अपने बाबा और भाई को ही देख रही थी। गाड़ी से कुछ फासले पर इसका दुपट्टा गिर गया था। बाल बिखर चुके थे, लेकिन इसे कोई होश ना था। मीर अब्दुर्रहमान ने पलकें झपकर इसे धुंधली हुई आंखों को साफ करके देखा था। वो लोग जा चुके थे। इनकी लाडली को लेकर दूसरे अफराद भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे थे। आसिम ने आगे बढ़कर जमीन पर गिरा हुआ शाइना का सुर्ख दुपट्टा उठाया था और इसे लबों से लगा के हिचकियों से रोने लगा था, जबकि मीर अब्दुर्रहमान सीने पर बाजू बांधे था। सीने पर बाएं जानिब हाथ रखे झुकते चले गए थे। खानपुर में मौजूद मीर हशमत खान की हवेली के बड़े से कमरे का मंजर था, जिसका दरवाज़ा खोलते ही नजर सामने दीवार के साथ मुख्तलिफ किताबों से सजे 3 बुक छलपट पड़ी थी। इनसे कुछ फासले पर स्टडी टेबल मौजूद थी, जिन पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी और एक टेबल पड़ा हुआ था। स्टडी टेबल के दाएं तरफ कमरे के वसत में आमने सामने 2 सोफा सेट रखे थे और इनके दरमियान शीशे का मेज था। ज़मीन पर सुर्ख नरम कालीन बिछाया हुआ था। दीवारों पर मुख्तलिफ पेंटिंग सजी हुई थी। इस कमरे के तर्ज तमीर इसमें मौजूद हर चीज़ को देख कर लगता था किसी महल का हिस्सा हो, और इस कमरे को देख कर इस घर के मकीनों की माली हैसियत का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल ना था। इस सोफे पर मीर हशमत खान मौजूद थे। गर्दन गुरूर से तनी हुई थी, मुंह में सिगार दबाए वो यूं बैठे थे गोया किसी सल्तनत के राजा हो। इनके मुकाबले सोफे पर इनके खालाजाद भाई
ان کے خالہ زاد بھائی میر عبدالقیوم بیٹھے تھے، ششو پنچ کی کیفیت میں تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر ان کے دونوں بیٹے موجود تھے، میر عبدالصمد اور میر عبدالرحمن، جن کی عمر 28 اور 26 سال ہوگی۔ ہاں کہو عبدالقیوم، کیسے یاد آ گئی ہماری؟ میر حشمت خان مزید انتظار نہ کر سکے تو پوچھنے لگے تھے۔ میر عبدالقیوم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنی بات کہنے کے لیے ہمت مجتمع کی تھی۔ حشمت لالا، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی غزل کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے عبدالہادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میر عبدالرحمن نے اپنی بات کہہ کر نظریں میر حشمت کے چہرے پر ٹکا دی تھی۔ انہوں نے لب بیش کا بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ چند پل خاموشی سے گزر گئے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، میر حشمت نے بے نیازی سے کہتے ہوئے سگار کا لمبا کش لے کر دھواں ہوا میں خارج کیا تھا، پھر سگار کو بجھا دیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گئے تھے، انداز ایسا تھا کہ جیسے یہاں اس وقت ان کے سوا کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ توہین کے ساتھ سے میر عبدالقیوم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکے، لیکن وہ ہمت کیسے ہار سکتے تھے کہ یہاں سوال ان کے بیٹے کی خوشی کا تھا۔ لالا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں غزل، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میر حشمت نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ بس عبدالقیوم، بس۔ میر حشمت خان کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ ہم نے اب تک تمہارا لحاظ کیا صرف اس وجہ سے کہ تم ہمارے خالہ زاد بھائی ہو، ورنہ یہاں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اسے ہم جہنم بسر کر چکے ہوتے۔ آئندہ ہماری بیٹی کا نام بھی لینے کی غلطی مت کرنا۔ انسان کو اپنی اوقات دیکھ کر کسی کے سامنے سوال کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کریں گے جو ہم سے بھی نیچے گھرانے کے لوگ ہیں۔ تم جیسے لوگ ہم اپنی بیٹیاں کیسے تھماتے؟ میر حشمت کے لہجے میں حقارت تھی۔ میر عبدالقیوم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اس کی بات پر، ان کے دونوں بیٹے باپ کی دی گئی قسم کی وجہ سے ضبط کیے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ اپنے باپ کی بے عزتی کو کیسے برداشت کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ میر حشمت خان کے ہم پلا نہیں تھے، لیکن کمی تو ان کے گھر میں بھی نہ تھی۔ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ تھا ان کا، لیکن میر حشمت ٹھہرے ہر رشتے کو دولت اور پیسے کے ترازو میں تولنے والے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ میر حشمت کی طرف سے انکار ہی ملنے کا سننے کو، لیکن اپنے چھوٹے اور لاڑلے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ میر حشمت کے گھر آ گئے تو امید نہ تھی کہ میر حشمت اتنے بدلحاظ ہوں گے۔ میر حشمت، ہم مانتے ہیں کہ دولت کے لحاظ سے ہم آپ کے برابر نہ صحیح، لیکن خدا کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، اور خوشیاں دولت یا پیسے سے نہیں آتی۔ خوشیوں کے لیے محبت اور عزت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ عبدالقیوم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، تم ہمیں یہ محبت اور عزت کی پٹیاں نہ ہی پڑھاؤ تو بہتر ہے۔ امید ہے تم لوگوں کو ہمارا جواب مل گیا ہوگا۔ اب تم خود تشریف لے کر جاؤ گے، تم لوگ یا کسی کو بلوانا پڑے گا؟ میر حشمت نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا، انداز یوں تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دفع ہو جاؤ۔ میر عبدالقیوم کچھ کہنے ہی والے تھے جب ان کے بیٹے عبدالصمد کھڑے ہو گئے تھے۔ بس بابا، جتنی بے عزتی کروانی تھی ہم کروا چکے ہیں، مزید نہیں۔ ان جیسے مغرور اور دولت پرست لوگوں کو وقت ہی سبق سکھائے گا۔ ہم عزت سے رشتہ مانگنے آئے ہیں، اپنی عزت نفس کو گنوانے نہیں۔ یہ دولت مند ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے، ہم ان سے لے کر نہیں کھاتے جو یہ یوں تانا زانی کر رہے ہیں یہاں پر۔ اب ہم یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکیں گے۔ چلے عبدالرحمن نے عبدالباسط نے سمت نے دونوں کو مخاطب کیا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میر حشمت خان نے سر جھٹکا جیسے کوئی فرق نہ پڑا ان سب باتوں سے۔ ان کے چاہتے ہی دوبارہ سگار سلگایا تھا۔ ان تینوں کے کمرے سے نکلتے ہی میر حشمت کے دونوں بیٹے میر بختیار اور میر دلاور کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا بابا جان؟ عبدالقیوم چچا بہت جلدی چلے گئے؟ میر بختیار نے باپ سے پوچھا۔ ہو نہ ہو لوگ اپنی اوقات بھولتے جا رہے ہیں اور چلے آئے منہ اٹھا کر میر حشمت کے دربار میں بھیک مانگنے، لیکن میر حشمت خان اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کو کیسے اس کی اوقات میں رکھنا ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے پیسے اور اپنے رتبے کا غرور بول رہا تھا۔ میر بختیار اور میر دلاور رس والے نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ ہاسپٹل کے کوریڈور کا منظر تھا۔ یہاں ایک اڈیر عمر کی عورت بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ آس کے عالم میں بند دروازے کو دیکھتے ہوئے قریب ایک کم عمر لڑکی اور ایک بوڑھا مرد بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بے حد انداز سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ تبھی ہاسپٹل کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں پر سفید ڈاکٹر کے لباس میں کندھوں پر اسٹیتھوسکوپ لٹکائے ایک آدمی باہر آیا تھا۔ بینچ پر موجود بوڑھا آدمی اور وہ اڈیر عمر عورت تیزی سے ڈاکٹر کی جانب لپک گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ کانپتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا گیا۔ سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ ان کی زندگی زیادہ سے زیادہ صرف 5 منٹ باقی ہیں اور وہ آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے ان 5 منٹوں میں، اور آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مایوسی اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات سے کہا اور آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ ان کے قدموں تلے سے زمین سرک چکی تھی۔ بے جان ہوتے قدموں سے وہ تینوں اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے بیڈ پر لیٹے کمزور لاغر سے وجود کو دیکھ کر کلیجہ حلق میں آنے لگا تھا۔ ایک طرف سے چہرہ جلا ہوا تھا جس سے تکلیف آزاد جسم بھی جل چکا تھا، جس پر چادر ڈال رکھی تھی۔ آمنہ، میرے بچے، وہ بوڑھی عورت طرف کے اس کے قریب آئی تھی۔ آمنہ، جس نے آنکھیں موند رکھی تھی،
یہ درس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی. نظر سامنے موجود اپنے پیاروں کے چہرے پر پڑی. آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے. وہاں موجود چاروں وجود اس وقت رو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, لیکن کوئی مداوع کرنے والا نہ تھا. ابا دیکھیں میرا حال, آپ کی عزت کی خاطر, آپ کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یاسر کو چھوڑ دیا. آپ نے جہاں کہاں ماشاءاللہ کر لی, لیکن اس انسان نے کیا کیا میرے ساتھ جسے آپ نے پسند کیا تھا میرے لیے. جلا ڈالا مجھے. آمنہ سسکتے ہوئے شکوہ کر کی تھی. اس کے بابا اس کی بات پر رونے لگے تھے. آمنہ مجھے معاف کر دو, تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں. مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی, تمہاری پسند تمہاری محبت دیکھنی چاہیے تھی, لیکن میں نے غلطی کی. ہم دنیا والے جاننے کیوں محبت کو غلط سمجھتے ہیں, خاص کر لڑکی کی محبت کر انہیں بے بکروں کی طرح کسی بھی طرح باندھ دیتے ہیں. کاش میں نے تمہاری شادی تمہاری مرضی کے مطابق یاسر سے کر دی ہوتی تو آج تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا. میری بیٹی صحیح سلامت میرے پاس ہوتی. کاش وہ وقت لوٹ آئے, کاش وہ رو رہے تھے. گزرے وقت کو دوبارہ پانے کے لیے. بابا روئے مت, میں نے معاف کیا سب کو, جس نے جو زیادتی کی میرے ساتھ سب کو معاف کر دیا. وہ روندی آواز میں کہہ رہی تھی. اس کا سانس سکڑنے لگا تھا. اماں کیا ہوا, کچھ بولو, اس کی ماں سے بلا رہی تھی. اماں یاسر کو بلاتے اکھڑتے سانس کے ساتھ اس نے بمشکل کہا تھا. تبھی کوئی دیر سے بھاگتے ہوئے اس دروازے میں آن پہنچا تھا. سانسیں اتر پتر تھی, شے بڑی ہوئی تھی, چہرے پر ویرانی تھی. سب نے مڑ کر دیکھا. یاسر اماں کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا, لیکن وہ لڑکا ان کی طرف متوجہ ہی کب تھا. اس کی نظریں تو بیڈ پر پڑے بے جان وجود پر تھی. لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بیڈ کی جانب آیا تھا. آنکھیں بھیگی ہوئی تھی جنہیں اس نے آستین سے سختی سے رگڑا تھا. صاف کیا اس کی بصارت کو دھندلا رہی تھی. آمنہ اسے دیکھ رہی تھی. بے جان ہوتے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے سامنے جوڑ دیا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے تکلیف پہنچائی تھی, جس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا نہ پائی تھی, جس کی محبت کو وہ ہار گئی تھی اپنے والدین کی محبت کے سامنے. اور وہ لڑکا تو آج بھی اس کے کیے گئے وعدوں کے سہارے جی رہا تھا, جس نے سچی محبت کی تھی. اسے یاسر نفی میں سر ہلاتے اس کے جڑے ہاتھ الگ کیے. تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آمنہ, بس ہماری قسمت میں ایک ہونا لکھا ہی نہیں تھا. مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک نہیں, نہ ہی تم سے کوئی شکوہ ہے. تم نے ایک بیٹی ہونے کا فرض نبھایا. ہر ماں باپ کی محبت اور عزت کے سامنے میری محبت تو کچھ بھی نہ تھی. میں تمہیں پا نہیں سکا, لیکن تمہاری محبت میرے دل سے کبھی کم نہ ہوئی. دیکھو آج بھی تمہاری محبت کے سہارے جی رہا ہوں, ورنہ کب کا مر چکا ہوتا. معلوم ہے تمہاری محبت میں بھی اتنی سچی تھی. میری محبت اس کے سینے میں درد اٹھ رہا تھا, شدید درد, لیکن وہ ضبط کرتے ہوئے بول رہا تھا. آمنہ نے دکھ سے آنکھیں بند کی. دھڑکنیں مدھم ہوتی جا رہی تھی. ادھر یاسر کا سانس سکڑنے لگا. آمنہ کا ہاتھ یاسر کے ہاتھ میں تھا. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, کہنے کی مہلت ہی نہ ملی. سینے پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے ایک طرف سے ٹھہر گیا تھا. آنکھیں موند لی گئی تھی. اس کے ہاتھ میں موجود آمنہ کا ہاتھ بھی بے جان ہو چکا تھا. دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی کہ زندگی میں تو دونوں مل نہیں سکے, لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ موت کے وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. باقی جو 3 زندہ وجود تھے وہ لبوں پر ہاتھ رکھے سسکیہ روکے منظر دیکھ رہے تھے. آنکھیں بھیگ رہی تھی محبت کے اس اختتام پر. تب ایک دم لائٹ آف کر دی گئی تھی. پورے حال میں سکوت چھا گیا تھا. خاموشی, گہری خاموشی کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی اس کی آواز آتی. کچھ لوگ ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی. سبھی دم سادے اس احساسات کو محسوس کر رہے تھے جو سامنے کھڑے کرداروں نے پیش کیے تھے. حال کے کونے میں تالیاں کی آواز سنائی دے رہی تھی, اور دیکھتے دیکھتے پورا حال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا. سب لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہوتے, جوش و جذبے سے ان کے داروں کو سراہ رہے تھے. شادی مرگ کی کیفیت تھی. سب کے آنکھوں میں نمی لیے, ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے سب تالی بجا رہے تھے. اسٹیج پر دوبارہ لائٹ آن ہوئی اور وہاں ایک شخص نمودار ہوا تھا. پروفیسر رشید, جو اس تقریب کے میزبان تھے. انہوں نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھ جانے کو کہا تھا. اگلے ہی پل تمام لوگ اپنی کرسیاں کھینچ کر انہیں سنبھال چکے تھے. ویلکم بیک ٹو آل. پروفیسر رشید نے خوش دلی سے کہا تھا. ابھی آپ کے سامنے ایک دکھی سا ڈرامہ پیش کیا گیا ہے, جس کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ بیٹیاں بھی انسان ہوتی ہیں. انہیں بوجھ مت سمجھا کرے. ان کی خواہش, ان کی مرضی کا احترام کیجیے, کیونکہ بعض اوقات بیٹیاں آپ کی مرضی, آپ کی خواہش کو ہم مقدم رکھتے ہوئے اندر ہی اندر گھٹ کر مر جاتی ہیں, اور جب تک آپ کو خبر ہوتی ہے وقت گزر چکا ہوتا ہے. آپ کی پرجوش کلیپنگ سے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کو یہ ڈرامہ بہت پسند آیا ہے. تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں ان کے کرداروں سے جنہوں نے سب پیش کیا ہے. تشریف لائیے پرلز گروپ. ایک بار پھر تالیوں سے حال گونج اٹھا تھا. چند لمحوں بعد اسٹیج پر 6 لوگوں کا ایک گروپ آن کھڑا ہوا تھا. جی تو یہ ہے پرلز گروپ کا نام ہے پریشے, امتیاز, ارمان, رمیز, لاریب اور شائنہ. وہ سب ایک ایک کر کے ترتیب سے کھڑے ہو گئے تھے. پروفیسر نے بھی ترتیب سے ان کے نام لیے تھے, اور سب کے نام کے پہلے حرف ملا کر بنتا ہے ان کے گروپ کا نام پرلز. سو گائز, پرلز گروپ ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ مقابلہ جیت چکا ہے بھرپور کامیابی سے. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. پروفیسر کی بات پر ان سب کے چہرے پر خوشی چمکنے لگی تھی. اپنا ریکارڈ اس بار بھی برقرار رکھا تھا انہوں نے. پرلز گروپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. پرلز میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہے گا ہمارے مہمانوں سے. پروفیسر رشید نے ان سے پوچھا تو ارمان آگے بڑھا, مائک تھام لیا.
गला खंगारा था। एक नज़र सामने लोगों से बड़े हाल पर डाली थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई करने का। दूसरी बात ये कि सर हमारी इस चीज़ में असल जीत हमारे उस्ताज़ा की है, हमारे टीचर्स ने ही हमें इतना एतमाद पैदा किया है। इस एतमाद की बदौलत आज हम यहाँ मौजूद हैं। एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, स्कूल के ज़माने में बहुत डरता था स्टेज पर आने से। एक अजीब सी झिझक थी, अगर कोई गलती होगी तो सब मुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इस ज़माने में हमारे एक सर हुआ करते थे, सर मोहसिन। उन्होंने जब मुझे देखा मुझ में खुद एतमादी ज़रा भी नहीं है, तो तब उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस पैदा किया था। वो ज़बरदस्ती मुझे सबके सामने स्टेज पर लाते, मुझसे स्टेज पर बातें करते। यूँ आस्ते आस्ते मेरा डर ख़त्म हो गया, मैं बिला झिझक स्टेज पर आने लगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे उस्ताज़ा ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ इस जगह आने के इस काबिल बनाया। आज भी जब मैं सर मोहसिन को याद करता हूँ तो इनके लिए मेरे दिल में इज़्ज़त पैदा होती है। इंशाल्लाह हम अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। अपनी बात मुकम्मल करके पीछे हट गया और तालियों की आवाज़ में ये ग्रुप स्टेज से नीचे उतर गया था। इस वक्त मिट्टी के बने चूल्हे में फूंके मार मार कर राख जलाने की कोशिश कर रही थी। धुएं से आंखें बाहर उबलने को थी। वो बार बार खांस रही थी, आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन इसे हर हाल में चूल्हे पर चाय बनाने का हुक्म दिया गया था। यहाँ गैस की सहूलत मौजूद थी, लेकिन सिर्फ इसे सजा देने के लिए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियाँ जलाकर चाय बनाने को कहा गया था। 2 दिन हो गए थे इसे इस हवेली में आए हुए। इन 2 दिनों में शाइना को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि इसने जैसे सोचा था, इसे कहीं ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी इसकी मुंतज़िर थी। इन 2 दिनों में ही वो इस हवेली के मुकीनों की सफाकियत जान चुकी थी। वो लड़की जिसने हवेली में कभी एक गिलास उठाकर खुद पानी तक ना पिया था, यहाँ वो 2 ही दिनों में आग जलाना भी सीख गई थी और खाना बनाना भी। वहाँ तो सबकी मोहब्बतें मैसर थी। हर माँ जी की तरह कभी इसे रोक देती और कभी कहती कि लड़की कुछ सीख लो, अगले घर जाकर क्या करोगी, तो वो सुनी अनसुनी कर देती, बात मजाक में डाल देती। फिर भाभी भी इसकी ही साइड लेती थी। सारी जिंदगी काम करने को पड़ी है, अभी इसे ऐश करने दें। और फिर फिक्र कैसी, ब्याह कर भी तो उसने इसी घर में रहना है ना। ये कहते हुए भाभी प्यार से इसका गाल छूती तो वो भाभी को कहती यू आर ग्रेट का नारा लगाती और इसके गले लग जाती। लेकिन यहाँ जब जुल्म करके हाथ उठाकर हर काम सिखाया जा रहा था, तो फिर 2 दिन में ही सब सीख लेना कुछ अजीब भी ना था। हवेली में नौकरों की फौज थी, लेकिन अब हर काम इसके जिम्मेदार डाल दिया गया था। वो सारा दिन घन चक्कर बनी रहती थी और फिर भी कल ज़रा सी बात पर मीर बख्तावर ने इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। वो लड़की जिसे कभी इसके माँ बाप और भाइयों ने फूल की छड़ी से भी ना छुआ था, यूँ मार खा कर फूट कर रोने लगी थी। होर्न का किनारा पड़ चुका था। इसके बाद वो बहुत एहतियात से काम करने लगी। पुरानी यादों में खोकर वो अपना हाथ जला बैठी थी। लबों से सिसकी बरामद हुई थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। कैसी किस्मत पाई थी इसने। पूरा घंटा हो चुका था, तुमसे चाय बना कर लाने को कहा था। इतनी काहल और नकम्मी हो तुम, अभी तक चाय नहीं बनी। सह बख्तावर चलाता हुआ इसके तक आया था। शाइना ने जल्दी से आंसू साफ किए। वो मोहतरमा किस मुराकबे में गुम हो। मैं पूछ रहा हूँ आज की तारीख में चाय बन जाएगी या नहीं। जवाब न पाकर सैफ दौड़ा था। जी अभी लाती हूँ। वो मुश्किल बोली। शुक्र है आग जल गई थी। इसने जल्दी से चाय बनाई। तब तक वो वहीं खड़ा से घूरता रहा, जैसे नजरों ही नजरों में निकलने का इरादा हो। शाइना ने कप चाय में डाली और ट्रे में कप सजाकर इसे सामने पेश किया। सैफ ने गहरी नजरों से इसके सुर्ख होते चेहरे और भीगी पलकों को देखा था। पहनने को इसे इनकी बहनों की उतरन दी गई थी, लेकिन इन इस्तेमालशुदा कपड़ों में भी वो खासी दिलकश लग रही थी। सैफ ने कप उठाया था और एक भी घूंट भरे बिना सारी चाय साइड पर गिरा दी थी। कप वापस ट्रे में रखा। ले जाओ, नहूत भरे अंदाज में कहा। शाइना का दिल पर आया था। इसे चाय पीनी नहीं थी। मकसद से शाइना को तकलीफ से गुजारना था और ट्रे लिए मुड़ी कुछ ही दूर गई थी जब इसने पुकारा रुको। शाइना रुक गई, लेकिन मुड़ी नहीं थी। अजीब से आंखें मूंदी थी। अब न जाने क्या खता हो गई थी। सैफ कदम कदम चलता उसके मुकाबले खड़ा हुआ था। गौर से इसका चेहरा देखा। शाइना नजर चुराकर इधर उधर देखने लगी थी। न जाने कि उसे सैफ की नजरों से उलझन हो रही थी, घिन आती थी इसकी नजरों से, इसकी हरकतों से। सुना है तुम्हारा बाप मर गया कल। जी बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें भी दुख हुआ होगा, है ना। बहुत प्यारा था ना वो तुम्हें। शाइना ने इसकी बात तरफ का सर उठाया था। पल में आंखें चल उठी थी, लेकिन इसे अपने बाप और भाइयों का नाम तक लेने की इजाजत ना थी। सवेरे में दिल खून के आंसू रो रहा था। सैफ तो मुस्कुराना नजरों से देखने लगा। तुम हो भी तो इतनी खूबसूरत के जो भी देखे प्यार कर बैठे तुमसे। वो तो फिर तुम्हारा बाप था। इसने घड़िया लहजे में कहते हुए आंख दबाई थी। शाइना जब सफर किए सख्ती से लब पीछे वहीं खड़ी रही थी। बस नहीं चल रहा था कि वरना इसका मुंह नोच ले। वैसे उकसा रहा था तो वो कुछ बोले, कोई जवाब थे, फिर वैसे अजियत पहुंचाने को फिर कोई सजा सुनाए। साले हमसे पंगा लेने चले थे, जानते नहीं हमारी पावर को, कहते हुए इसने 2 दिन गालियां से नवाजा था। और शाइना की बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। वो इस पर झपटी थी और इसका गिरबान थाम लिया था। खबरदार मेरे बाबा और भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसकी आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थी। सैफ हैरान हुआ था। इसकी हिम्मत पर चढ़ के से अपना कॉलर चढ़वाया था। होना वानी में लड़की में इतनी अकड़
وہ تمسکر سے ہنسا تھا، اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جھک رہا تھا۔ شائنا کو لگا اس کی انگلیاں شائنا کے گوشت میں اتر رہی ہیں۔ تم میری جان لوگی ہاں؟ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر دوسرے ہاتھ سے سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی۔ میں میر سیف وقت آور آج تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں، اس حویلی میں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ پل پل تڑپو گی تم، موت کی بھیک مانگو گی ہم سے، لیکن تمہیں موت نصیب نہ ہوگی۔ اس حویلی کے در و دیوار لرز اٹھیں گے تمہاری حالت دیکھ کر، لیکن تم پر کوئی رعایت نہ برتی جائے گی۔ وہاں تڑپیں گے تمہارے خاندان والے، ترس جائیں گے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو، اور ان کی طرف یہ تکلیف سکون دے گی۔ مجھے یہ وعدہ ہے میرا تم سے، اور ہم میر اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہوتے ہیں یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ شائنا عبدالرحمن تنفر سے کہتے ہوئے اس نے شائنا کو دھکا دیا تو لمبے لمبے ڈاک بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی تھی، کوہنی چھل گئی تھی، منہ سے آہیں نکلی تھی اور بصارت دھندلی ہوتی چلی گئی تھی۔ اب وہ تھی اور اس کے آنسو تھے، کوئی غمسار نہ تھا، کوئی ہمدرد نہ تھا۔ کوئی شکوہ کرتی بھی تو کس سے کرتی اپنی بدقسمتی کا۔ اندھیری رات کا دوسرا پہر ختم ہونے والا تھا۔ خان پور کی اس حویلی سے الگ تھلگ بنے اس اسٹور نما کمرے کے دروازے پر کوئی نسوانی وجود بیٹھا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی رات کے اس پہر وہاں تنہا بیٹھی رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ، لیکن کون تھا جو اس کا حال دریافت کرتا، کون اس کے آنسو پوچھتا، کون اپنا کندھا میسر کرتا؟ جنہیں اس کی پرواہ تھی، اس سے تو قسمت نے ان کا ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ کس کس بات کا دکھ مناتی، کس کس اذیت پر آنسو بہاتی، اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر یا اپنے پیاروں سے جدا ہونے پر، بابا کی موت پر یا اس حویلی کے مکینوں کی نفرت پر، یہاں ملنے والی تکلیف اور اذیتوں پر، یا یوں اس اندھیری نگری میں تنہا ہونے پر؟ کس کس چیز کا ماتم کرتی وہ؟ سارا دن کوہلوں کے بیل کی طرح کام کرتی تھی، باتیں سنتی تھی، ان کی مار کھاتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ اپنے پیرنٹس اور بھائیوں کے خلاف ان کی باتیں سنتی اور لب سے اندر ہی اندر گھٹتی۔ ان کے سامنے تو آنسو بہانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ آنسو جو آنکھ سے نہ کرتے، وہ اندر ہی اندر دل پر گر کر اسے جلاتے تھے، لیکن وہ برداشت کرتی تھی۔ اس گھر میں میر بختیور کی ہی فیملی آباد تھی، جن میں میر بختیور، ان کی بیوی جو مفلوج زدہ تھی، 2 جوان بیٹیاں مارا اور فارا، 4 بیٹے جن میں اطہر، سیف اور یوسف شامل تھے۔ اظہر اور اطہر کی بیویاں اور ان کے بچے، یہ سب افراد تھے۔ یہاں ان کے علاوہ نوکروں کی ایک فوج تھی۔ اس کے باوجود شائنا کو ایک پل سکون نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ اسے ٹارچر کرنے کے لیے ہر شخص سے ہی کام کرواتا، خاص طور پر سیف اسے اپنے کپڑے پریس کرواتا۔ جب تک وہ پریس کرتی تب تک اسے گھورتا رہتا، کپڑے پریس کر کے اسے تھماتی تو انہیں دوبارہ گول مول کر کے سلبٹے ڈال کر پریس کرنے کو کہتا۔ وہ آنسو پیتی، دوبارہ کام کرنے لگ جاتی، بہانے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلاتا، کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتا، کبھی اس کے لمبے خوبصورت بالوں کو دیکھتے ہوئے بہک جاتا اور کبھی انہیں چھونے لگتا، سگریٹ سے اس کے بازو جلاتا، اس کے بازو پر زبردستی کٹ لگاتا۔ شائنا کو گھن آتی تھی، لیکن بے بس تھی وہ۔ گھر میں کوئی دوسرا فرد اسے کام بتاتا تو سیف جان بوجھ کر اسے کسی اور کام میں الجھا دیتا، اور جب دوسرا کام لیٹ ہو جاتا اسے جاہل یا سست کام چھوڑ کے خطاب ملتے۔ ایسے میں سیف کمینگی سے مسکراتا۔ اس گھر کے 2 افراد سد شائستہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔ ایک تو میر بختیور کی بیوی جو کہ مفلوج ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر نہ آتی تھی، اور دوسرا یوسف جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے اور اسی دن وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، پھر لوٹ کر ہی نہ آیا تھا۔ شائنا کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی، تو وہ بھی اس گھر کا ہی خون، اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ان کی طرح ظالم اور بے حس ہی ہوگا۔ سیف: اچھا، مجھے لگا میں درمیان میں بول رہی ہوں، مجھے لگا کہ شاید سیف سے اس کا نکاح ہوا ہے، لیکن وہ یوسف سے اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ ابھی تک گھر آیا نہیں تھا۔ اچھا، اب سمجھ آئی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہی رات ہوتی تھی اس کے پاس کہ جس میں تھوڑا سکون ہوتا، جس میں وہ خود کو کچھ وقت دے پاتا، اپنے دکھ دیکھ پاتی، اپنے دکھوں پر رو پاتی۔ ہر روز جسم پر ایک نیا زخم ہوتا تھا اور اگلے دن زخموں کی پرواہ کیے بغیر اسے کام کرنا ہوتا تھا۔ رات بہت خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ اسے رات گزارنے کو کمرہ بھی دیا تو چھوٹا سا، جو پہلے اسٹور تھا اور اس کے آنے پر خالی کر دیا گیا تھا، جہاں روشنی کے نام پر زیرو پاور کا بلب موجود تھا جو اندھیرا ختم کرنے میں ناکام رہتا تھا۔ اور وہ معصوم لڑکی جو کبھی اندھیرے سے خوف کھاتی تھی، جس کی جان جاتی تھی اندھیرے سے، جو کمرے کی لائٹ آن کر کے ہی سوتی تھی، یہاں اندھیرے میں ساری رات روتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ ڈر کی وجہ سے نیند نہ آتی تھی، ذرا سا کھٹکا ہوتا تھا تو اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی چیخوں اور گلا گھونٹتی تھی۔
ایسے میں آنسو ابل پڑتے تھے اور وہ ایک پل کو نہ سو پاتی تھی۔ ساری رات دہلیز پر بیٹھے بیٹھے گزر جاتی تھی۔ عادی ہوتی جا رہی تھی وہ ان اندھیروں کی، اس تکلیف دہ زندگی کی، دنیا کی نفرتوں کی۔ پرانی زندگی یاد آتی، وہ پرعزائش زندگی جہاں محبتوں سے مالا مال تھی۔ اب بھی وہ پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے ضد کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ اس کا یونی میں پہلا دن تھا جو کبھی اپنی زندگی کا بھیانک دن لگتا تھا، لیکن اب وہ نہیں جانتی تھی نہ کہ آگے اس سے بھی بھیانک زندگی اس کی منتظر تھی۔ غزل آج ہماری محبت سرخرو ہو گئی ہے، تم اب میری امانت ہو۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے ہمارا، لیکن تمہیں باقاعدہ اپنی زندگی میں سب کی رضا سے شامل کروں گا میں۔ انشاءاللہ ہم گھر والوں کو راضی کر لیں گے، وعدہ کرتا ہوں جیسے بھی حالات ہوں گے ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دے پاؤ گی؟ کیا تم اپنے اس وعدے کو نبھا پاؤ گی جو ہم نے مل کر کیا تھا؟ سب کے چلے جانے کے بعد ان کے دوست نے کچھ لمحے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ عبدالہادی غزل کا ہاتھ تھامے یقین دہانی کروا رہا تھا، امید دلا رہا تھا۔ غزل نے نرم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ عبدالہادی نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے لیے باہر کی طرف آ گیا تھا۔ اسے غزل کو اس کے دوست کے گھر کے قریب چھوڑ کر آنا تھا۔ خانپور کے چوک میں اس وقت 2 تختہ بنائے گئے تھے، وہاں آج بہت رش تھا۔ خانپور اور شاہپور گاؤں کے سبھی لوگ آج وہاں جمع تھے۔ آج شاہپور کے رہائشی عبدالقیوم کے بیٹے عبدالہادی اور خانپور کے رہائشی میر حشمت خان کے صاحبزادی غزل کو پھانسی پر چڑھایا جانا تھا، سب لوگوں کے سامنے چوک میں عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ یہ پنچایت کا فیصلہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں نے محبت کی تھی، ایک دوسرے کو پسند کیا تھا، جو کہ اسلام میں بھی جائز ہے اور سیدھی راہ اپناتے ہوئے رشتہ بھیجا بھی تھا۔ گھر والے آگاہ بھی تھے اس کی پسندیدگی سے، لیکن دولت کی ہوس میں اندھے ہو کر اولاد کی خوشیوں کا نظر انداز کر دیا اور اولاد کو مجبور کر دیا یہ راہ اپنانے میں۔ پنچایت اور اس گاؤں کے افراد کے نزدیک ایک کبیرہ گناہ تھا، یوں چھپ کر نکاح کرنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ حقیقت کب تک آخر چھپ تھی، دونوں خاندانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی اور نتیجن آج ان کو پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ میر عبدالقیوم ایک جانب سر چکائے کھڑے ہوئے تھے، ان کے اپنے بیٹے کی جانب سے بہت صفائیاں دی انہوں نے، لیکن میر حشمت خان کسی بھی قیمت پر انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے نزدیک ان کی بیٹی اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے یہ نکاح کیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے انہیں فرق نہیں پڑتا، بس ہر قیمت پر انہیں میر عبدالقیوم کے بیٹے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا۔ اس لیے معاملے کو انہوں نے پنچایت میں گھسیٹا تھا۔ پنچایت کے فیصلے کے سامنے عبدالقیوم کو بھی سر جھکانا پڑا تھا، نہ آنکھوں سے اپنے لگتے جگر کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ میر حشمت نے تو ایک نظر تک اپنی بیٹی کو نہ دیکھا۔ رخ موڑے وہ پھانسی دیے جانے کے انتظار میں تھے۔ اس کے نزدیک کھڑے ان کے بیٹے میر دلاور میر بختیار کھڑے تھے۔ میر دلاور کی اور میر بختیار کی اس وقت شادی ہو چکی تھی۔ میر دلاور کا ایک ہی بیٹا تھا، 8 سالہ میر انس دلاور، جبکہ میر بختیار کے 2 بیٹے 7 سالہ اظہر اور 5 سالہ اطہر تھے۔ میر بختیار اور میر دلاور دونوں بھائی خونخوار نظروں سے اپنے مخالف کھڑے۔ میر عبدالقیوم اور ان کے دونوں بیٹوں میر عبدالمسد اور سمد اور میر عبدالرحمان کو گھور رہے تھے، جن کے بھائی نے ان کی عزت کو گھر سے بھگا کر نکاح کیا تھا۔ اس وقت میر عبدالسمد اور میر عبدالرحمان کی شادی ہو چکی تھی اور میر عبدالرحمان کا ایک 6 سالہ بیٹا ہاشم تھا، جبکہ میر عبدالسمد ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ چند لمحوں بعد عبدالہادی اور غزل کو تختہ تک لے جایا گیا تھا۔ غزل نے بھرائی ہوئی نظروں سے اپنے باپ حشمت خان کے پتریلے چہرے کو دیکھا اور میر عبدالہادی نے میر عبدالقیوم کے جھکے سر کو۔ انہیں امید نہیں تھی کتنا سخت رویہ اپنایا جائے گا۔ ان سے اپنے پیرنٹس کے لاڈلے تھے دونوں، لیکن جہاں بات پنچایت کی ہو وہاں کوئی لاڈلا نہیں ہوتا۔ انہیں 2 آپشن دیے گئے تھے، یا تو طلاق دے کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنے لیے دوسرا آپشن پسند کیا تھا۔ ایک ساتھ اگر دنیا رہنے نہیں دے سکتی تو کیا ہوا، ایک ساتھ موت تو نصیب ہوگی نہ انہیں، محبت کی ایک مثال تو قائم ہوگی نا۔ ان کے چہرے کو کالے کپڑوں سے ڈھک دیا گیا تھا، ہاتھوں کو پہلے ہی پیچھے کی طرف باندھ دیا گیا تھا، پھانسی کے بندر دونوں کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے اور اس رسی کھینچ دی گئی تھی۔ چند منٹوں کی بات تھی، دونوں نے طرف طرف کو جان دے دی تھی۔ بہت سے لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھی، لیکن زیادہ تر لوگ بے تاثر چہرہ لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے دل شاید پتھر کے بنے ہوئے تھے، جن میں ذرا بھی خوف خدا نہ تھا۔ انہیں عادت تھی ایسے منظر دیکھنے کی، کہ یہاں محبت کی سزائے سر عام پھانسی تھی۔ بہرحال یہاں سے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا، جو نہ جانے اب آگے کتنی مشتوں تک چلنی تھی۔ ان کے درمیان بول چال بالکل بند ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے، ان کے دل و دماغ میں بھی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھرتی گئی تھی۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الجھتے رہتے، لیکن بات کبھی ہاتھا پائی تک نہ پہنچی تھی۔ کئی سال گزرنے کے باوجود ان دونوں گاؤں میں کبھی بھی یہ رسم و رواج نہ بدل سکے۔ وہاں پرانی روایت کو لوگ دل و جان سے قبول کرتے، اور ان کی روایت نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیا تھا۔ رات کے پہر ایک مردانہ وجود ننگے پیر چلتا ہوا بغیر کسی آہٹ کے اس اسٹور نما چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیا، جہاں زیرو پاور کا بلب
اندھیرے کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تھا۔ نظر کمرے کے پاس میں رکھی اکلوتی چارپائی پر پڑی جہاں نسوانی وجود گہری نیند کے آغوش میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چارپائی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سر کے سرانے نیچے زمین پر بیٹھ کر نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی جہاں آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان موجود تھے، بلکہ شاید ابھی بھی نم تھی۔ اس نوجوان کی نظر چارپائی پر پڑی، اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں سرخ آپلے سے بنے ہوئے تھے جلنے کے نشان۔ دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی اسے یوں دیکھ کر۔ بے بسی سے وہ لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ چند لمحے اس کے ہاتھ کو بغور دیکھنے کے بعد اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکالا۔ کوئی مرہم تھا شاید جسے اب تک وہ اس کے نازک ہاتھوں پر بنے زخموں پر لگا رہا تھا۔ نرمی سے مرہم لگا کر وہ واپس جیب میں ہی رکھ رہا تھا جب شاید اس لڑکی کو نیند میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس سے پہلے وہ لاشعوری سے شعور کی حدود میں قدم رکھتے ہوئے مردانہ وجود سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارمان اور رمیز شائنہ کو وہیں لیب میں بند کر کے واپس کینٹین میں جا رہے تھے، تبھی انہیں پروفیسر اکمل کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ کینٹین کی بجائے سیدھا پروفیسر کے آفس پہنچ گئے تھے۔ وہاں کچھ کام کرتے ہوئے وہ لوگ شائنہ کو بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ کینٹین میں آئے جہاں ان کا پورا گروپ موجود تھا، لیکن رمیز، امتیاز، ارمان چاروں گپ شپ لگا رہے تھے، ساتھ ہی کھانا پینا بھی جاری تھا۔ ارمان کے ہاتھ میں کچھ کیز تھی جنہیں اب لکی عادتاً اپنی انگلی میں گھما رہا تھا۔ پریشا اور لاریب ابھی کلاس میں تھی۔ وہ دونوں ان چاروں بوائز سے جونیئر تھی۔ وہ لوگ ہنسی مذاق میں مشغول تھے جب پریشا اور لاریب آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ہائے گائز! لاریب ہاتھ ہلاتی تھکے انداز میں چیئر پر بیٹھی تھی۔ پریشا نے بھی اس کی تلقین کی تھی۔ ہائے کیا دکھی انداز ہے ہائے کہنے کا! رمیز نے شرارت سے کہتے آنکھیں مٹکائی تھی۔ اف یار کچھ مت پوچھو، یہ فریشرز تو دماغ کھا لیتے ہیں۔ اس بار سر نے ہماری بھی ڈیوٹی لگا دی ہے فریشر کو گائیڈ کرنے کی۔ تھک گئی ہوں میں تو، لگتا ہے ساری دنیا کے اسٹوڈنٹ آج ہماری یونی میں ٹپک پڑے ہیں۔ پریشا نے دہائی دی تھی جبکہ فریشر کے نام پر پانی بھی تھا۔ ارمان کوچو لگا تھا۔ اس نے ایک دم پریشان چہرہ لیے رمیز کو دیکھا تھا۔ رمیز بھی اسے ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مائی گاڈ! ارمان اور رمیز تیز سے اپنی سیٹوں سے اٹھے تھے اور کینٹین کے دروازے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں کیا ہوا؟ لاریب نے حیران ہوتے پوچھا تھا۔ ڈونٹ نو لکی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ان کے پیچھے ہی باہر آ گیا۔ اب باقی بھی تینوں اس کی تلقین میں آئے تھے۔ لکی کے ہاتھ میں ابھی بھی تو وہ چابیاں تھیں جو اس نے ارمان سے لی تھی۔ ارمان اور رمیز بھاگتے ہوئے لیب تک پہنچے تھے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے اس لڑکی کو لیب میں بند کیے۔ نہ جانے وہ کیا کر رہی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ ارمان نے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنی پینٹ کی جیب ٹنڈولی تھی۔ وہ کیز ڈھونڈ رہا تھا اور شیٹ اسے اچانک یاد آیا کیز تو لکی کے پاس ہے۔ وہ واپس مڑا ہی تھا جب سامنے سے لکی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے ہی باقی تینوں بھی تھے۔ کیا ہوا یار، یہاں ایسے کیوں ہو جو یوں بھاگتے ہوئے آ گئے؟ لکی نے قریب آتے پریشانی سے پوچھا۔ لکی تیرے پاس کیز ہے نا، اس میں لیب کی بھی ہے؟ ارمان نے پھولے سانس کے ساتھ کہا۔ ہاں لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ سراپا سوال تھا۔ یار ایک لڑکی تھی فریشر، مذاق میں ریلنگ کے طور پہ اسے لیب میں بند کر دیا۔ ہم نے سوچا آدھے گھنٹے تک نکال لیں گے لیکن کام میں مصروف ہو کر بھول گئے۔ اب 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں اسے بند کیے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ وہ رمیز کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لکی کو بتایا۔ لکی نے غصیلی نظر سے دونوں کو دیکھا تھا۔ انہیں سمجھایا بھی تھا کہ کسی کے ساتھ ریلنگ نہیں کرے، لیکن پھر بھی خیر ابھی بحث کا وقت نہ تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ لیب کی ہول میں چابی لگائی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھل کے لکی نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سب لیب میں داخل ہوئے۔ لیب میں اندھیرا تھا جس کی وجہ سے کافی دیر تک تو وہ کچھ دیکھ ہی نہ پائے۔ جب آنکھوں میں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو لکی کی نظر دیوار کے ساتھ لگی شائنہ پہ پڑی تھی جس کے بکھرے بال اس کے چہرے پر پہلے چہرہ چھپا گئے تھے۔ ارمان وہ ہے لڑکی، وہ انہیں انفارم کرتا تیزی سے شائنہ کی طرف بڑھا تھا۔ تب تک رمیز سوئچ کے پاس جا کر لائٹ آن کر چکا تھا۔ لکی نے شائنہ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سلایا۔ ہیلو، کوئی جواب نہ آیا تھا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ اس کی نبض چیک کی۔ دھڑکن کی رفتار بہت مدھم تھی۔ یہ بے ہوش ہو چکی ہے، پریشان آواز میں وہ بتا رہا تھا۔ اس وقت سب پریشان تھے، اتنی ڈرپوک ہے یہ، فقط 2 گھنٹے میں ہی بے ہوش ہو گئی، کمرے میں ہی بند کیا تو اتنا مذاق بھی برداشت نہ کر پائی۔ امتیاز حیران سا کہہ رہا تھا، پریشا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ لکی نے پریشا سے کہا جو سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ صرف کچھ لمحوں کے لیے لکی کا دھیان اس کی طرف ہوا تھا اور شائنہ کے کندھوں سے گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ گردن موڑے کچھ کہنے ہی لگا تھا جب بے سود شائنہ کا سر اس کے چوڑے سینے سے اٹک رہا تھا۔ لکی ہکا بکا، کبھی انہیں دیکھتا کبھی ان چاروں کو، پھر ہاتھ بڑھا کے اس کا سر ہٹایا۔ اس کے خوبصورت ریشمی بالوں کی خوشبو سے مسحور کر رہی تھی۔ لکی نے اسے دیوار کے سہارا بٹھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹائے تھے۔ ایک پل میں رخ روشن واضح ہوا تھا، تب ہی لکی کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظریں چم سی گئی تھی اس چاند سے چہرے پر۔ ایک پل میں اس کا دل اس کے ہاتھوں سے پھسل کر شائنہ کے پاس چلا گیا تھا اور وہ بے بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی کوئی وقت آتا ہے جب انسان صرف ایک پل میں اپنا آپ گنوا بیٹھتا ہے۔ لکی کی زندگی میں بھی آج وہی پل تھا۔
وہ خود حیران تھا اور حیران پریشان تھا۔ پانی پریشے نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا، اپنے خیالات سے باہر آیا تھا۔ پانی کا گلاس تھاما تھا، اپنی مٹھی میں پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تھے۔ چند لمحے بعد اسے ہوش آ گیا۔ رونے کی وجہ سے گلا خشک ہوا تھا، اس لیے اس کے منہ سے سب پہلا لفظ پانی ہی نکلا۔ لکی نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ شائنہ نے 2 گھونٹ پانی پیا، پھر گلاس لبوں سے ہٹا دیا۔ وہ بھی ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی، سر چکرا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے وجود کی طرف دیکھنا چاہا لیکن ناکام رہی، آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، پھر کھول کر سامنے دیکھا۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ وہاں 5 افراد تھے۔ وہ گھبرائی تھی، ایک دم نہ جانے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اس تاریک کمرے میں۔ لکی نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی اور پھر اپنی دھڑکنوں کے شور سے نظر چراتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارمان نے پریشی اور لاریب کو کچھ اشارہ کیا تو دونوں شائنہ کے قریب آئی تھی۔ ڈونٹ وری، خوف زدہ مت ہوں آپ، یہ سب ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ لاریب نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ 2 لڑکیوں کو اپنے پاس پا کر ان کا نرم انداز دیکھ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ سوری فار دس، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں بے ہوش ہو جائیں گی اور پھر کچھ ہی دیر میں آپ کو اندر رکھنا تھا، لیکن ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو کر آپ کو بھول گئے، اس لیے شاید آپ ٹینشن میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ارمان شرمندگی بڑے لہجے میں بول رہا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، دم گھٹتا ہے میرا اندھیرے میں۔ وہ ابھی بھی خود پر اپنی حالت پر قابو نہ پا سکی تھی، تبھی اٹک کر بولی تھی، ابھی بھی اندھیرے سے ڈرتی ہیں؟ آج کل کے تو بچے بھی نہیں ڈرتے اندھیرے سے۔ رمیز نے امتیاز کے کام میں سرگوشی کی تھی جو اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ لکی نے پیچھے سے رمیز کے سر پر چپٹ لگائی تھی، کسر پسر بند کرو اپنی۔ رمیز اپنا سمو بنا کر رہ گیا تھا۔ اس بندے کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ وہ اسے کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد شائنہ کی حالت کو سنبھلی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن ایک طرف کیڈیز کی بکس اٹھائی تھی، ایک بک کی جلد کھلی ہوئی تھی، اس کے پہلے صفحے پر وہ بہت خوبصورت انداز میں لکھے نام پر نظر پڑی تھی، شائنہ۔ لکی نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا، مسکرا دیا۔ بکس سے شائنہ کو تھمائی اور کلاس کا بہانہ بنا کر لمبے لمبے ڈاک بڑھتا ان سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ انسان کہیں دور چلا جائے، کسی ایسی جگہ پر جہاں رشتوں کی یہ بھنور نہ ہو، انسان اکیلا ہو، بالکل تنہا، جہاں کوئی اسے جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، جہاں رشتوں کو سنبھالنے کی فکریں نہ ہو، انسان اپنے ہر عمل میں آزاد اور خود مختار ہو، جہاں اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کے لیے اسے یوں کشمکش کا شکار نہ ہونا پڑے۔ وہ بھی اسی کیفے سے گزر رہا تھا آج کل۔ دل چاہتا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے، یا تو خود کو ختم کر دے۔ اسے خود سے وحشت ہونے لگی تھی اور اسی وحشت سے گھبراتے ہوئے وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ماں جس کی گود میں دنیا جہاں کا سکون پوشیدہ تھا۔ دستک دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو زرینہ بیگم اسے کھڑکی کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ ہاتھ میں ان کی سلائیاں تھیں، وہ کچھ بن رہی تھی۔ سویری پر کبھی ان کی اجارہ دری تھی، لیکن وقت بہت بدل جاتا ہے۔ ایک حادثے میں جہاں ان کے دیور میر دلاور ان کی شریک حیات اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، وہیں وہ اپنی چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، اور اس معذوری کے بعد گھر والوں نے انہیں کسی بوجھ کی طرح ہی سمجھا تھا۔ وہ ایک ہی کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ 3 وقت کا کھانا انہیں کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ ہتھیلی سے بس ان کا اتنا سا تعلق رہ گیا تھا۔ شوہر اور بیٹوں کی شکلیں دیکھے انہیں مہینوں گزر جاتے تھے۔ بیٹی کی مرضی ہوتی تو چند منٹ آ کر کے پاس بیٹھ جاتی، ورنہ وہ اکیلی اپنے کمرے میں ہوتی تھی، تنہا شب روز بسر کرتی تھی۔ ایک یوسف تھا جو کبھی شہر سے گاؤں آتا تو ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کے دل کی باتیں سنتا تھا، اپنے دل کی باتیں کرتا، انہیں ہنساتا تھا۔ لیکن آج ان کی چال سے ہی وہ جان گئی تھی کہ ان کا بیٹا پریشان ہے۔ بلیک شلوار کرتا میں اس کا وجود مزمل سا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا ان تک آیا تھا، ان کے قدموں کے قریب بیٹھ کر بنا ایک بھی لفظ کہے خاموشی سے سر ان کی گود میں رکھ لیا تھا۔ زرینہ بیگم نے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا تھا، مضبوط قد و قامت کا مالک تھا، آ جانے کیوں ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اون کی سلائی ایک طرف رکھی تھی اور نرمی سے یوسف کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ یوسف نے آنکھیں بند کی اور ماں کے انگلیوں کے لمس سے اپنے رگ و پے میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ساری تشنگی، ساری بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ وہ جو کئی راتوں سے سویا نہیں تھا، جس کے دن اضطراب کے عالم میں گزرے تھے، وہ ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ زندگی میں جو چاہا وہ پا لیا تھا، ماں جس چیز کی بھی خواہش کی وہ حاصل کر لی، کبھی کوئی کمی، کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کا یہ بیٹا اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا۔ وہ لڑکا جسے سب قسمت کا سکندر کہتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کتنا بدقسمت ہے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نامرادی اس کا مقدر ٹھہری ہے۔ بھرائی آواز میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ماں ہی تھی جس کے سامنے اپنے دل کی حالت بیان کر سکتا تھا، ان سے اپنے جذبات کہہ سکتا تھا۔ زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، خوبصورت سے خوبصورت نہیں، لیکن کوئی اس کے دل کو نہیں بھائی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی لڑکی میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ مجھ جیسے انسان کو تسخیر کر سکے، لیکن پھر وہ آئی میری زندگی میں، وہ جو پہلی نظر میں ہی بے دھڑک بنا اجازت میرے دل کی سلطنت پر آ کر برجمان ہو گئی تھی۔ وہ دن یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے نہیں خبر کب کیسے میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، لیکن جو اس کے لیے محسوس کیا وہ کسی اور کے لیے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اسے عشق ہو گیا تھا،
اور میں سرشار تھا، بہت زیادہ سرشار۔ ایک وہی تو تھی جس نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، اس نے مجھے زندگی کے مطلب سمجھائے تھے۔ زندگی ایک بے دم بے تحاشا خوبصورت لگنے لگی تھی اس کے حوالے سے۔ ابھی تو سچے خواب سجانے شروع کر دیے تھے میں نے، ابھی تو میں خوش ہونا سیکھ رہا تھا، لیکن میرے خوابوں کی، میری خواہشوں کی عمر بہت کم نکلی۔ ماں مجھے اس حقیقت نے توڑ کر رکھ دیا کہ وہ ساری دنیا میں ایک واحد لڑکی تھی جسے پانے کی تمنا میرے دل میں تھی۔ وہ میر عبدالرحمن کی بیٹی ہے، اس خاندان کی عزت، جس کے خون کے پیاسے ہیں میرے گھر والے، جن سے برسوں پرانی دشمنی ہے ہماری، اور اس دشمنی کی بنیاد بھی محبت ہی تھی۔ برسوں پہلے جن لوگوں نے دو جانوں کو محبت کرنے کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا، وہ آج میری محبت کو کیسے قبول کرتے؟ اور پھر بابا جان میر بختیور، جن کے لیے ان کا شملہ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، وہ کبھی اس خاندان کے سامنے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر ہاتھ نہ پھیلاتے، چاہے سوال ان کے بیٹے، ان کی زندگی اور موت کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں ان سے اپنے دل کی بات، اپنے جذبات بیان کرتا تو انہیں ایک اور موقع مل جاتا میر عبدالرحمن کے خاندان کو ذلیل و رسوا کرنے کا۔ بابا جان نے اس مسئلے کو پنچایت میں گھسیٹ دیا، جہاں میر عبدالرحمن اور ان معصوم لڑکی کی عزت کی دھجکیاں اڑا دی جاتی، اسے بدنام کیا جاتا، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اپنی محبت سے زیادہ اس کی عزت عزیز ہے۔ میں کیسے یہ برداشت کرتا کہ وہ لڑکی جو اتنی پاکیزہ ہے، کسی نظر بھٹ کر بھی دیکھنا گناہ لگتا تھا، اس پر، اس کی پاک بازی پر، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی۔ میں بزدل نہیں تھا ماں، لیکن اس کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر کمزور پڑ گیا۔ اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی، محبت تو مجھے ہوئی تھی نا، اس سے ایک طرفہ محبت، اسے کیوں سزا ملی؟ وہ تو شاید ابھی تک اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئی اس کی خاطر کرب اور اذیت کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ اس کا اور میرا ملنا ناممکن ہے، قطعی ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے اسے پانے کی تمنا چھوڑ دی، اسے حاصل کرنے کی تمنا دل سے ختم کر دی، اسے اپنے سینے میں کھلنے والی محبت کی نوخیز کلی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ خود اپنے ہی ہاتھوں، اپنے ہی آنکھوں سے اپنے خواب نوچ ڈالے تھے، اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا، کہیں میری آنکھوں سے میرے جذبے اس پر آشنا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اجنبی بن کر رہا، وہ جو میری روح تک میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ طے کر لیا میں نے اسے کہ میں محبت چھوڑ دوں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسے پانے کی خواہش کبھی اپنے دل میں ابھرنے نہیں دوں گا۔ میری محبت کی منزل حاصل تھی تو کیا ہوا، اس کے لیے میرے عشق کی شدت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا، اپنے روتے بے لگتے اذیت سے تڑپتے وجود کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ وہ میری نہیں بنی۔ خود کو سنبھالیا، یہ سوچ کر کہ ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ کے لیے بنی ہو، اور پھر وہ کسی اور کی امانت تھی، کسی اور سے منسوب تھی۔ میں بے بس ہو گیا تھا، ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھے ایک اسی لڑکی سے محبت ہونی تھی۔ کیا ضروری تھا کہ میں اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا کہ اسے دیکھ کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہونے لگتا؟ کاش وہ میر عبدالرحمن کی بیٹی نہ ہوتی، کاش وہ یوں وانی کے طور پر ہمارے گھر میرے نکاح میں نہ آئی ہوتی۔ قسمت نے کیسا عجیب کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے مجھے کہ میرا شمار نہ زندہ میں رہا ہے نہ مردوں میں۔ وہ چند پل رکا تھا، خبر ہی نہ ہوئی کہ کب آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ وہ اونچا، لمبا، مضبوط قد کا مالک نوجوان ماں کی گود میں سسک رہا تھا، اپنے دل میں موجود درد کو آنسوں کے ذریعے نکال رہا تھا۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی سے بے تحاشا محبت کریں، جس کے لیے آپ کے دل میں احترام ہو، اسے وقت یہ ظالم وقت ایک ایسے روم میں دکھائے، ایسی حالت میں کھڑا کر دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ مجھے لگا کسی نے میرے سینے سے روح کھینچ لی ہو، میرا کلیجہ نوچ لیا ہو جب یہ خبر ہوئی کہ شائنہ کو میرے نکاح میں دیا جائے گا، اور وہ بھی وانی کے طور پر۔ یوں محسوس ہوا کسی نے میرے جسم کو ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اور اس دن میں ٹوٹ کر گھنٹیوں میں بٹ گیا تھا اور کوئی سمیٹنے والا نہ تھا۔ اگر میں نے اسے بھولنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو کیا ضروری تھا کہ قسمت اسے پھر میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی؟ بابا کے اس فیصلے نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ ماں، میں کہاں جاتا اپنا ٹوٹا وجود لے کر؟ کوئی کندھا میسر ہی نہ تھا جس پر سر رکھ کر رو لیتا، کوئی ایسا وجود نہ تھا جس سے میں دل کا حال بیان کر پاتا۔ خود ہی روتا اور خود ہی اپنے آنسو پونچھتا۔ مجھ سے زیادہ بھی کوئی بد نصیب ہوگا؟ پنچایت کے سامنے مجھے بابا جان نے فیصلہ سنایا کہ کچھ دیر بعد شائنہ کو اپنے نکاح میں قبول کرنا ہے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ قدموں تلے سے زمین کیسے کھسکتی ہے۔ مجھے لگا کسی نے میرے جسم سے خون کی آخری بوندیں تک نچوڑ لی ہو۔ وانی کا مطلب اچھی طرح جانتا تھا، میں ظلم کی انتہا تھی، اور اسے اس ظلم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ پانا میرے بس میں نہ تھا، لیکن وہاں ان حالات میں اس نکاح سے انکار کرنا بھی ناممکن تھا۔ مجھے اسے نکاح کرنا پڑا۔ میر عبدالرحمن کے سامنے ہم ان کی لاڈلی کو چھین کر لے آئے تھے، کیا گزری ہوگی ان پر۔ مجھے شائنہ کے چہرے کے وہ تاثرات نہیں بھولتے ماں، جب نکاح کے بعد لبڑی بری حالت میں وہ میرے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی۔ یوں بھی رخصت ہوتی ہیں کیا بیٹیاں؟ وہ لمحات میرے ذہن سے نکل ہی نہیں پاتے جب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ پتھر ہوئی تھی، آنکھوں سے گردن موڑے اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اس وقت اس کی حالت دیکھ کر۔ ایسا تو نہیں چاہا تھا میں نے، پھر رب نے میری قسمت میں یہ فیصلہ کیوں لکھا؟ اس سے بہتر تھا وہ مجھے نہ ملتی، دل کو صبر آ جاتا، لیکن یہ
لیکن اب یہ دل کیسے سنبھلے گا؟ اسے پا کر بھی میں اسے پا نہیں سکا، میری ہو کر بھی میرے لیے حاصل ہے جس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ میں نامراد ٹھہرا ماں، نامراد ٹھہرا میں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اور زرینہ بیگم وہاں تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر تڑپ کی تھی اس کی تکلیف پر۔ لوگ کہتے ہیں مرد کو رونا زیب نہیں دیتا، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مرد بھی آخر انسان ہوتا ہے، اس کے سینے میں بھی دھڑکتا دل ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، وہ کتنا ضبط کرے، کتنی برداشت کا مظاہرہ کرے۔ مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا اس کی حالت سے۔ اس پر ہونے والے مظالم سے میں نظر چڑھا کر شاید جاتا تو وہاں ایک پل سکون نہیں ملتا۔ بے چین و مضطرب ہو کر واپس پلٹ آتا ہوں تو اس کا زخمی وجود، اس کے چہرے کے زخم، اس کا صبر مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں کیا کروں ماں؟ ایسا کیا کروں کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے، کیونکہ جب تک اسے اذیت سے رہائی نہیں ملتی تب تک میں بھی پرسکون نہیں ہوں گا۔ کیوں بنائی گئی ہیں ایسی رسمیں جو زندہ انسانوں کو کھا جاتی ہیں، جیتے جی مار دیتی ہیں؟ دعا کرو ماں کہ مجھے موت آ جائے، اسی یوں دیکھ کر روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی اذیت سہ لوں۔ اس کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ سننے والے کا کلیجہ چیر جاتا۔ زرینہ بیگم کانپ اٹھی تھی اپنے لختے جگر کی اذیت جان کر۔ 2 سے لمحے یوں ہی گزر گئے تھے، چپکے سے دبے پاؤں رونے سے اس کے دل کا غبار کم ہوا تھا، خود بخود پرسکون ہوتا چلا گیا تھا۔ زرینہ بیگم نے اسے آج کھل کر رونے دیا تھا، اگر یہ بھڑاس دل میں رہتی تو بے چین و مضطرب ہی رہتا۔ کبھی کبھی چپ چاپ برداشت کرتے رہنے سے رو لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ خاموشی سے سب سہ جانا اور اندر ہی اندر گھٹتے رہنا انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ رو کر اپنا غم ہلکا کر چکا تھا تو زرینہ بیگم نے نرمی سے اپنے گود سے اس کا سر اٹھایا، محبت سے اس کے آنسو پوچھا، اس کے مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرے کو اپنے کمزور ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ یوسف نے ہلکی نم آنکھوں سے اپنے ماں کے شفقت بھرے چہرے کو دیکھا جس پر جھوری آوازیں تھیں۔ آج تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں یوسف، اگر تم میری اس بات کو سمجھ گئے تو یقین کرو تم زندگی کے ہر میدان میں فتح پاؤ گے، ہمیشہ کامیابی اور فلاح تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ نرم نگاہوں سے یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں سر ہلایا، اپنے رب سے شکوے شکایت اور گلے کرنا بند کر دو، یہ یقین رکھو کہ اس دنیا میں اس مالک کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ زندگی تمہیں کتنی ہی مشکل راہ پر لا کر کھڑا کر دے، اپنے ذہن میں صرف ایک بات بٹھا لو کہ وہ رب جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تمہیں اس مشکل میں نہیں رہنے دے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اگر اس نے مشکل میں مبتلا کیا ہے تو وہی تمہیں اس سے آزاد بھی کرے گا۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری بھلائی ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن اوپر والا جانتا ہے۔ ان کا لہجہ اتنا پر اثر تھا کہ یوسف یک ٹک انہیں دیکھے کیا تھا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ تم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جس لڑکی سے تم نے محبت کی وہ وانی کے طور پر تمہارے نکاح میں آئی، تم نے صرف منفی رخ دیکھا ہے۔ اگر اسی بات کو تم مثبت طریقے سے سوچا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس لڑکی سے تم نے عشق کیا، سچی اور بے لوث محبت کی، اس ڈر سے اسے پانے کی چاہت دل سے نکال دی کہ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، اسے ہی تمہارے رب نے تمہاری زندگی میں شامل کر دیا اور ایک ایسی راہ نکالی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، تمہارے لیے شائنہ کا حصول ناممکنات میں سے تھا، اس لیے تم نا امید ہو گئے تھے۔ صرف ایک بار یہ سوچ لیتے کہ یہ ممکن اور ناممکن کے کھیل صرف ہم انسانوں کے لیے ہیں، اس مالک دو جہاں کے لیے تو ناممکن کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تو ہر ناممکن کو ممکن دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایسے جذبات، ایسی مایوسی کبھی تمہارے دل میں نہ آتی۔ اس رب کو شاید تمہاری سچی پرخلوص محبت ہی پسند آ گئی ہے جس نے تمہیں تمہاری محبت سے نوازا ہے، ورنہ پہلے تمہارے بابا کا ارادہ تھا شائنہ کو وانی کے طور پر صاحب کے نکاح میں دینے کا، کیونکہ وہ تم سے بڑا ہے، لیکن عین وقت پر زمینوں پر کچھ مسئلہ ہونے کی وجہ سے صاحب کو جانا پڑا اور شائنہ کا نکاح تمہارے سے ہو گیا۔ اس بات پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا، نہ کہ یوں گلے شکوے۔ زرینہ بیگم نے ہلکی مسکراہٹ اس کے لیے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارے تھے۔ یوسف تو جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جہاں اس نے ناامیدی کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، وہیں اپنے اللہ سے بہت سی شکایتیں بھی کرنے لگا تھا۔ اس نے اللہ پاک سے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی، اب بھی وہ 5 وقت اس رب کی پکار پر لبیک کہتا تھا، لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد بغیر دعا مانگے اٹھ ہی جاتا تھا کہ جب دل ہی خالی ہو چکا ہے ہر چیز سے تو کیا مانگنا۔ لیکن آج اسے اس چیز کی خبر ہوئی تھی کہ اس کے رب نے تو بن مانگے ہی اس کی سب سے بڑی خوشی اس کو دے دی تھی، اور وہ ناشکری کرتا رہا تھا۔ اب تک وہ خود کو اپنی قسمت کو کوستا رہا تھا، لیکن آج ماں نے اس کی باتوں نے احساس دلایا کہ دنیا اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ بے شک ہم آس کے اس عالم میں اس رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف سے ایک پل کو بھی غافل نہیں ہوتا، اس دنیا کی بھیڑ میں بھی ہر وقت ہمارے ساتھ قدم با قدم چلتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوا تھا، دل میں پچھتاوے سر اٹھانے لگے تھا۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو یوسف کہ وہ ہمیں ہمارے مال دیکھ کر عطا نہیں کرتا، اپنی رحمت اپنی محبت دے کر نوازتا ہے۔ اگر ہمیں ہمارے مال دے کر دیا جاتا تو سوچو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔
کچھ بھی نہیں، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا سیکھو۔ کہتے ہیں نا ماں سب سے بڑی استاد ہوتی ہے، وہ باتیں جو ڈگری ہولڈر استاد بھی نہیں سکھا سکتے، کبھی کبھی وہ سب باتیں ایک ان پڑھ ماں سکھا دیتی ہے، کیونکہ ماں کے لہجے کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ بھی آج اپنی ماں سے سب سیکھ رہا تھا، لیکن ماں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے ان حالات میں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری سوچ سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، مجھے وہ بے قصور لگتی ہے۔ ماں جس کا قصور ہے اسے سزا ملنی چاہیے نا۔ میر ہاشم نے قتل کیا تھا تو پھر بدلہ اس سے کیوں لیا گیا؟ دوسروں کو کیوں اذیت دی جاتی ہے؟ میں ایسا کیا کروں جس سے یہ نجات مل جائے؟ وہ الجھن زدہ تھا، آج اپنی ماں کے سامنے تمام گرہیں پیش کر رہا تھا کہ وہ ماں ان گرہوں کو سلجھانے میں اس کی مدد کرے۔ زرینہ بیگم مسکرائی تھی اس انداز میں جانتی ہوں بیٹا وہ بے گناہ ہے، اس کے چہرے سے ہی معصومیت جھلکتی ہے۔ وہ اس 1 سال میں 3 بار آئی ہے میرے کمرے میں کھانا دینے۔ وہ 3 بار ہی میں جان گئی ہوں کہ وہ بہت معصوم ہے، بنا کسی قصور کے سزا کاٹ رہی ہے۔ مجھے کبھی کبھی خوف محسوس ہوتا ہے اس کے اس صبر سے، اور سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھائی میر ہاشم بھی بے قصور ہے، کیونکہ میر عبدالرحمن کے خاندان کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہت سلجھے ہوئے شریف لوگ ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ سچائی کیا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے، لیکن جتنا میر عبدالرحمن اور ان کے بیٹوں کے بارے میں سنا ہے، ان سے مجھے نہیں لگتا کہ میر ہاشم سے کوئی قتل ہوا ہے۔ اگر اس سے یہ سب ہوا ہوتا تو وہ اس بات کو قبول کر لیتا۔ لڑائی جھگڑے میں کبھی بھی اس کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تھی، جب بھی کوئی جھگڑا ہوا ہمیشہ قصور تمہارے دادا کا اور تمہارے بابا کا ہی ہوتا تھا۔ انہیں عادت ہو چلی ہے سب کو اپنے سامنے جھکا دیکھنے کی۔ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں یہ لوگ، چاہتے ہیں کہ سب ان سے دب کر رہیں، ارد گرد کے سب علاقوں پر ان کی دھاک ہو بس۔ لیکن میر عبدالرحمن کا خاندان کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی سے نہیں ڈرتا، اور یہی بات ہمارے اس خاندان سے برداشت نہیں ہوتی، تب ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ غرور و تکبر کوڑ کوڑ کر بھرا ہے ان میں، ان کی سرشت جانتی ہوں میں، لیکن کبھی ان کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکی۔ ایک عورت ہونا، اور عورت کو تو یہ لوگ پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یوسف خاموش رہا تھا، بالکل خاموش، کہ آج اسے بولنے سے زیادہ سننا اچھا لگ رہا تھا۔ اور رہی بات شائنہ کو اس اذیت سے نجات دلانے کی، دیکھو میرے بچے، زندگی کوئی پکی پکائی کھیر نہیں ہے جو پلیٹ میں سجا کر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ زندگی میں بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ نے تمہیں اسے سونپا ہے، تمہارے نکاح میں دیا ہے۔ نکاح کا مطلب جانتے ہو؟ جب ایک مرد کسی عورت کو اپنی بیوی، اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی عزت، اس کی جان مال کی، ہر چیز کی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، تبھی تو اللہ نے مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے۔ شادی کے بعد عورت کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر پر آ جاتی ہے۔ تم نے نکاح میں اسے قبول تو کیا، لیکن اپنی ذمہ داری سے یوں صرف نظریں پھیرتے رہے، اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا تم نے، پھر کیسے سکون ملے گا تمہیں؟ وانی کی اس رسم کا شروع بھی مردوں نے کیا تھا، اس پر عمل کرنے والے بھی مرد ہیں، جو عورتوں کو اس کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ اب اس کو ختم بھی مرد ہی کر سکتے ہیں، اور کیا ہی بہتر ہو کہ اسے ختم کرنے والا پہلا مرد قدم تم اٹھاؤ۔ دنیا کو یہ دکھاؤ کہ عورت کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کی زندگی یوں ان گھٹیا رسموں پر قربان کر دی جائے۔ اگر تمہارے پاپا اپنے غلط فیصلوں پر یوں ڈٹ جاتے ہیں تو تم بھی ان کا خون ہو، ان کی طرح ایک مرد ہو، طاقتور ہو، تم بھی ایک صحیح فیصلہ لو اور اس پر ڈٹ جاؤ، اور پھر پیچھے مت ہٹو۔ برائی کو اسی طرح ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آج تم نے یہ قدم نہ اٹھایا نا، تو نہ جانے کتنی ہی مائیں باپ کی لاڈلیاں اسی طرح ظلم کا شکار ہوں گی اور اپنی جان دیتی رہیں گی۔ ظلم کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے، تو پھر آج اور اب ہی کیوں نہیں؟ جاؤ اور شائنہ کو اپنے اعتماد میں لو، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاؤ۔ وہ لڑکی مرجھا سی گئی ہے، زندگی سے نا امید ہو گئی ہے، اسے دوبارہ زندگی کی طرف لاؤ۔ تمہارے پاپا جتنے بھی سخت سہی، لیکن وہ جانتے ہیں کہ تم بھی ان کا ہی خون ہو، تمہارے خون میں بھی ویسی ہی ضد ہے جیسی ان میں ہے، اور اپنی اولاد کو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ اس معاملے میں تمہارا مددگار ہو۔ زرینہ بیگم نے بات ختم کیا، بغور اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سوچ کی چھائیاں تھیں۔ ماں کی باتوں نے آج اسے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ پرت جذبات سے اس نے ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ شکریہ ماں کہتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی جانب گیا تھا۔ متوازن چال چلتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو پریشان تھا، لیکن اب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو چہرے پر دنیا جہاں کا سکون تھا۔ وہ ہلکی ہلکی نیند کے آغوش میں گئی تھی کہ اسے کسی کا وجود اپنے آس پاس محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی، جھٹکے سے آنکھیں کھولی، سامنے چارپائی پر اپنے نزدیک بیٹھے وجود کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بے ساختہ منہ سے چیخ نکلنے والی تھی جب مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، پھر اس کے حسین چہرے پر نظر جمائے اس کی جانب جھک گیا تھا۔ بہت قریب شائنہ کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ شائنہ کا سانس تھمنے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر موجود اس مردانہ ہاتھ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سامنے بیٹھا وجود اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اس کی طرف جھکا، قریب، بہت قریب۔ اس کے کان میں پھنکار سے سنائی دی تھی، بہت اکڑ ہے نا تم میں، لو آج بچ کر دکھاؤ مجھ سے، آج تو تمہارے
وہ نام نہاد شوہر بھی گھر پر نہیں ہے، کون آئے گا آج تمہیں بچانے، تمہاری مدد کرنے؟ وہ استضائی ہنسا تھا۔ شائنہ تڑپ کر اٹھی۔ اس کی بات پر، اس کے لہجے کی خباثت پر خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اپنی بے بسی پر دو آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اس مردانہ وجود نے طنزیہ نگاہوں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ابھرتی تکلیف کے ساتھ دیکھے تو دھیرے سے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاتھ ہٹتے ہی اس کا سانس بحال ہوا تو کھانسنے لگی تھی۔ تیزی سے چارپائی سے اٹھی تھی جب اس کا دوپٹہ چارپائی کے کنارے سے ٹکے وجود نے ہاتھ میں لیا تھا۔ دوپٹہ شائنہ کے گلے میں تھا۔ کھینچنے کے بعد اس کے گلے پر خراشیں ڈال دی گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چارپائی پر گری تھی، اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کے اس نے ہمت کی اور دوبارہ اٹھنے لگی، لیکن اس وجود نے اپنے ہاتھ اس کے دونوں اطراف چارپائی پر جما کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیف پلیز، روتے ہوئے وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ نا میری جان، روتے نہیں، تمہارے رونے سے دل اور زیادہ بے ایمان ہونے لگتا ہے، سیف نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ شائنہ ٹھٹر سی گئی تھی، اس کے لمس سے بے اختیار اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سیف ہنستا اس کے انداز پر، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ شائنہ نے منہ پھیر لیا تو اس کی جانب سے سیف طیش میں آیا تھا۔ اس کے منہ پھیرنے پر وحشیانہ انداز میں اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب کیا تھا اور تھپڑ رسید کیا۔ شائنہ کرائی تھی، ایک دم آنکھوں میں روانگی آنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہچکوں کے درمیان اس نے کہا، زور لگا کر اس کے احساس سے نکلنا چاہا۔ سیف نے اس کے بازو سختی سے تھام کر چارپائی کے ساتھ لگائے۔ نہیں جانے من، آج نہیں، بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھا، بالآخر آج موقع مل ہی گیا، اسے کیسے جانے دوں؟ گھٹیا انداز میں کہتے ہوئے وہ شیطان کا دوسرا روپ لگ رہا تھا۔ سیف نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو انگلی سے ہٹایا تھا، شہادت کی انگلی سے اس کے رخسار پر پھیرنے لگا۔ تم جانتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ خوبصورت۔ اپنی اس خوبصورتی کا ہمیں بھی تو کچھ فائدہ دو۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تب ہی میرا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں میری کمزوری ہیں، ایک رات کی تو بات ہے، کمپرومائز کر لیتی، میرے ساتھ عیش کرتی تم، لیکن نہیں، پارسا بننے کا شوق ہے نا تمہیں، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑتی ہے۔ بہت محنت سے ایک پلان بنایا تھا اور جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا سب کچھ، پر ہائے رے قسمت، عین وقت پہ مجھے جانا پڑ گیا اور تمہیں سیف کے نام کر دیا گیا۔ جس دن سے تمہارا نکاح اس سے ہوا ہے نا، تب سے جل رہا ہوں لحاصل کی آگ میں اپنی ہار پر، لیکن آج اس دل کو سکون ملے گا، وہ سکون جب تمہارا دامن داغدار ہوگا، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ سیدھی طرح مان جاؤ میری بات، یوسف سے تمہیں تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا، اس لیے مجھ سے سمجھوتا کر لو، حویلی میں تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تم بھی خوش، میں بھی خوش۔ وہ بہت آرام سے، بہت پرسکون انداز میں بول رہا تھا، گویا وہ دوست باتیں کر رہے ہوں ایک دوسرے سے۔ شائنہ کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کرب سے آنکھیں موندے وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرنا ہوئی تھی، اپنے رب سے شکوہ کیا تھا، ان مظالم کا، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھ پر آپ کی ہی مخلوق کے کیے جانے والے ظلم، آپ گواہ ہیں نا میری تکلیفوں کے، میرے صبر کے، اور کتنا صبر، اور اللہ کتنا صبر۔ بے بسی سے روتے دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی، تبھی اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی تھی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی تسلی سی ہوئی تھی، گویا کوئی دلاسا، مدد کی امید ہے جو اس میں ایک نئی روح پھونک گئی تھی۔ سیف اس کے چہرے پر جھکا، تب بھی نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آئی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھ سیف کے سینے پر رکھے، پورے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ سیف جو یہ سمجھ رہا تھا وہ اپنی کوشش کر چکی ہے اور خود کو بے بس سمجھ کر کوئی مزاحمت نہیں کرے گی، ایک لمحے کو کچھ سمجھ نہ سکا، وہ اس کے جھٹکے کے لیے تیار نہ تھا، تب بھی چارپائی سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اور ایک پل ہی کافی تھا شائنہ کے لیے، خود کو بچانے کے لیے وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس بار دوپٹہ پکڑنے کا بھی ہوش نہ تھا، اسے بس خود کو بچانا تھا۔ کسی طرح وہ دروازے تک پہنچنے والی تھی، لیکن سیف نے سے زیادہ تیزی سے اس تک آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر جا کر شور مچاتی، اس کا بازو سیف کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپتی سیف کے ہاتھوں پر اپنے دانتوں سے کاٹا بھی تھا۔ سیف بلبلا اٹھا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بازو سے کھینچ کے اسے دروازے سے اندر کھینچا، دیوار کے ساتھ لگایا۔ کھینچنے کے باعث کندھے سے تھوڑا نیچے شائنہ کا بازو پھٹ گیا تھا۔ سیف نے وحشت کے عالم میں اسے بالوں سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبانے لگا۔ سالی، مجھ سے مقابلہ کرنے چلی تھی، تو جانتی نہیں ہے میری طاقت کو، اپنا مقصد تو میں حاصل کر کے رہوں گا، لیکن اب تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی آگ لگی ہے نا تیرے اندر، بڑی طرف ہے نا، آج ساری طرف ختم کر دوں گا، آج تیری زندگی کا باب ہی کلوز کر دوں گا، سمجھی؟ کہتے ہوئے وہ شائنہ کے چہرے پر جھکا تھا، اس کے لبوں نے شائستہ کے رخسار کو چھوا تھا۔ شائستہ کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، مزاحمت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سختی سے آنکھیں نیچے سے اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے چہرے گھومنے لگے تھے۔ خدایا کبھی کسی کو بیٹی عطا نہ کرنا، دل میں کہتے ہوئے اس نے اپنے مر جانے کی دعا کی تھی۔ اذیت کی ہر حد پار کر گئی تھی۔ دیکھو نا بابا، تمہاری کانچ کی گڑیا آج مر جائے گی،
شائنہ کی روح فنا ہونے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس شیطان کو روک سکے۔ روتے ہوئے اس نے اپنے رب کو پکارا، دکھی دل سے نکلی آواز تو عرش تک ہلا دیتی ہے۔ جب اس رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اب کیوں نہ اس کی مدد کرتا، کیوں نہ اسے اس کے صبر کا پھل عطا کرتا۔ دروازے پر کھٹکا سا ہوا تھا، جیسے کوئی تیزی سے اندر آیا ہو۔ سیف ہٹ پر پلٹا تو پھر شش رہ گیا تھا، شائنہ کے کندھے پر دھرا اس کا ہاتھ فوراً ہٹا تھا۔ شائنہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ سامنے میر یوسف بختاور کھڑا ہوا تھا، ہکا بکا، حیران پریشان، فقط چند لمحے لگے تھے اسے صورتحال کو سمجھنے میں، اور پھر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ شدید طیش کے عالم میں اس نے سیف کا گریبان پکڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ داڑھا تھا، ساتھ ہی اس کے منہ کے اوپر گونسے مارنے لگا۔ سیف اس سب کے لیے تیار نہ تھا، لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ شائنہ دیوار سے لگی، منہ پر ہاتھ رکھے، آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی، یوسف کو دیکھ رہی تھی جو غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یوسف میری بات۔ سیف نے کچھ کہنا چاہا، جب یوسف نے زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ بس بند کرو اپنی بکواس، غصے سے کہتا ہوا سیف کو گھسیٹتا باہر لے آیا، اسے دھکا دیا تو وہ نیچے جا گرا۔ یوسف اسے پیٹ رہا تھا، گونسے لاتے رسید کرایا تھا، دیکھا بغیر کہ اسے کہاں کہاں لگ رہی ہے۔ شائنہ بے جان ہوتے قدموں سے باہر آئی تھی اور یوسف کا بازو تھام کے اسے روکا تھا۔ یوسف جو پھر سے سیف کو مارنے کے لیے لپکا تھا، اپنے بازو پر اس کی گرفت محسوس کر کے رکا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑی تھی، بے حال، بکھرے بال، پھٹا لباس، ہونٹ کے کنارے سے بہتا خون، چہرے پر چھپے انگلیوں کے نشان، پھٹے ہوئے بازو پر نخنوں سے پڑی ہوئی خراشیں۔ اس کا وجود اس کے اوپر بیتی ظلم کی کہانی سنا رہا تھا پرائے آنکھوں سے۔ یوسف کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، گویا اسے روکنا چاہا ہو۔ یوسف کا دل چاہا یا تو خود مر جائے یا سامنے نیچے گرے اس وجود کو ختم کر ڈالے جس نے اس کی محبت، اس کی عزت کا احاطہ کر دیا تھا۔ ضبط کرتے ہوئے اس نے بالوں میں ہاتھ چلا کر خود کو نورمل کرنا چاہا تھا، پھر ایک نظر شائنہ کے وجود پر ڈالی، اپنے لیدر کے جیکٹ اتار کے اس کے کندھوں پر ڈالی، پھر اندر کمرے کی جانب بڑھا، وہاں سے اس کا دوپٹہ لا کر اس کے سر پر اڑایا تھا۔ تب تک گھر کے سبھی افراد بھی شور کی آواز سن کر وہاں آ چکے تھے۔ سیف بھی سنبھل چکا تھا، ایک ہاتھ سے منہ اور ناک سے خون بہتا صاف کرتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر میر بختاور کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا جو حیران سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے ان کو سوالی نگاہوں کو خود پر جمع محسوس کیا تھا اور سر کو جھٹکا تھا۔ گھر والوں سے تو کوئی بات کرنا ہی بیکار تھا۔ سیف خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا خاموشی سے سب کو نظر انداز کرتا ہوا شائنہ کا ہاتھ تھامے ہتھیلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ شائنہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ رکو، ان دونوں نے چند قدم کا ہی فاصلہ طے کیا تھا جب میر بختاور کی آواز سے یوسف کے قدم تھمے تھے۔ وہ رکا ضرور تھا لیکن مڑا نہیں۔ شائنہ کے ہاتھ پر گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ میر بختاور جھکتی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جس کے ہر انداز سے بغاوت جھلکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ رات کے 3 بجے ایسی کیا آفت آ گئی کہ تم دونوں یوں گتم گتا ہو رہے ہو، اور تم شہر سے کب واپس آئے؟ میر بختاور کے لہجے میں سختی تھی، شربار نگاہوں سے وہ یوسف کے ہاتھ میں موجود شائنہ کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے سختی سے آنکھیں بند کی، وہ چاہ رہا تھا کہ اسے بابا سے بحث نہ کرنی پڑے لیکن اب بولنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ مڑا اور قدم قدم چلتا ان کے سامنے آن کر رکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں واپس، یہاں کے مکینوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ میں شہر میں ہوں، ان کا جو دل چاہے گا وہ کریں گے، لیکن سب کی حفاظت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے نا، اس نے بھیجا مجھے، اور ہمارے گتم گتا ہونے کی وجہ آپ قریب کھڑے بیٹے سے ہی پوچھ لیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکے گا آپ کو۔ آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ میر بختاور کو جھٹکا سا لگا تھا اس کے اس انداز پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے سیف کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا آیا تھا۔ بابا جان، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی تو میں لون میں چلا آیا، تبھی اسٹور روم سے آوازیں آ رہی تھی، میں حیران ہوتا اس طرف آیا تھا، دیکھا یوسف بھی یہیں موجود تھا اور اس شائنہ کے ساتھ دست درازی کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا تو کہنے لگا وہ میری بیوی ہے، اس کا دل جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ میں نے سمجھانا چاہا وانی میں لڑکیوں کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا، یہ کہہ رہا ہے میں بابا جان کو بتاؤں گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مار کر یہ حال کر دیا۔ سیف لمحوں میں پینترا بدل کر یوسف کو باپ کی نظروں میں برا بنا گیا تھا۔ یوسف کی برداشت کی حد ختم ہونے لگی تھی۔ اس کی بکواس سن کر کس قدر گھٹیا بنتا تھا یہ، اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا سوچ تھی اس کی۔ سیف اب چمکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ یوسف طیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا، تبھی میر بختاور ان دونوں کے درمیان آئے تھے۔ اظہر اور عطر جو خاموش بنے تماشائی بنے کھڑے تھے وہ بھی آگے بڑھے، سیف کو اور یوسف کو روکا تھا۔ اگر تمہیں اتنی ہی ضرورت محسوس ہو رہی تھی بیوی کی تو ہمیں کہہ دیا ہوتا۔ میر یوسف، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے تمہیں جو اسے بیوی کی حیثیت دینے چلے تھے، کہو تو ابھی کے ابھی تمہارا نکاح پڑھوا سکتے ہیں جس سے تم کہو گے، لیکن وانی میں آئی یہ لڑکی اس گھر کی بہو کو نہیں بنے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ میر بختاور گرائے تھے، یوسف کی نے مٹھیاں بیچی تھی، آج اس کے اپنے ہی بھائی نے اس کے کردار کی دھچکیاں اڑا کر سب کی نظروں میں اسے گرا دیا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں بابا کہ وانی میں اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، اور 1 سال قبل خود اپنی مرضی سے اس کا نکاح مجھ سے کروایا تھا۔
اپنی بہو بنا کر چکے ہیں آپ۔ اور رہی بات بیوی کی ضرورت کی، تو یہ لڑکی میری بیوی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کیا ہے میں نے اسے آپ سب کی مرضی سے، بھگا کر نہیں لایا، اور اسے بیوی کا درجہ دینے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف آج پہلی بار شائنہ کے حق میں یوں نڈر ہو کر میر بختیار کے سامنے بول رہا تھا، اور بہت کچھ داغ گیا تھا میر بختیار کی زبان کو، گویا تالا لگ گیا تھا۔ یوسف کا یہ روپ دیکھ کر، ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو ایک نظر دیکھ کر یوسف نے نفرت سے بھری نگاہ سیف پر ڈالی تھی۔ مڑ کر دوبارہ شائنہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یوسف اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اور شائنہ وہ تو یوں تھی جیسے سوچے سمجھنے کی صلاحیت ہی محروم ہو گئی ہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس حویلی کے ہی کسی فرد نے آج اس کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس کے درد کو سمجھا ہے، اور وہ کون تھا اس کا شوہر جس سے اس سب کی اسے امید نہ تھی۔ یوسف اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود اٹیچ باتھ کی طرف بڑھ گیا تھا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اپنے اندر کی گھٹن غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ کافی حد تک خود کو نارمل اور کامیاب کر گیا تھا، ورنہ دل میں تو جیسے کوئی آگ لگی تھی جو اس کے وجود کو درا جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آئے تو نظر شائنہ پہ پڑی، جو وہ جس جگہ پہ اسے چھوڑ کے گیا تھا وہ اسی جگہ پہ کھڑی تھی، اسی انداز میں، یوں جیسے وہاں سے ایک انچ ہلنا بھی گناہ ہو۔ یوسف نے بغور اس کا شائنہ کا چہرہ دیکھا تھا، کشمکش میں مبتلا نگاہیں جھکائے وہ لب کاٹ رہی تھی۔ یوسف اس کی حالت کا، اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ اس کے حلیے پر نگاہ ڈالی۔ تمہارے ڈریس کہاں ہیں؟ گرم کپڑے۔ یوسف نے لہجے کو نرم رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ پھر بھی ڈر سی گئی تھی۔ اتنے عرصے سے سب کی نفرتیں برداشت کرتے کرتے وہ ہر اس شخص کو اسی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں ہے، حقلاتے وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ یوسف نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے یاد آیا جو ڈریس شائنہ نے پہن رکھا تھا وہ پہلے امارہ کے استعمال میں تھا۔ وہ لب بھیج گیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ مڑا اور الماری کی جانب بڑھا تو بہت سے کپڑے الٹ پلٹ کر بالآخر مطلوبہ چیز سے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مڑا، اس کے ہاتھ میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھی۔ دھیمے قدموں سے وہ شائنہ کے قریب آیا تو ٹراؤزر شرٹ اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ یہ لو، فریش ہو جاؤ، فی الحال اسی سے گزارا کرنا ہوگا، تمہیں صبح تمہارے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کی بات پر شائنہ جھجک سی گئی تھی۔ ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر کپڑے تھام کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے یوسف نے ہیٹر آن کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ نہا کر باہر آئی تو یوسف بیڈ پر ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کے باعث سردی کی شدت کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ یوسف کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ عجیب لگ رہی تھی، بے ساختہ۔ یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، چہرہ جھکا کر اس سے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ یوسف نے ایک جانب پڑا ٹاول اسے تھما دیا، خود بیڈ پر بیٹھا سیل فون پر مصروف ہو گیا کہ اس کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر شائنہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ جب وہ بال سلجھا کر فارغ ہوئی تو یوسف نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ یوسف نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، چہرہ بھیگا ہوا تھا، شفاف اور کھلے ہوئے نم بال۔ وہ لڑکی اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی اور خود اس کے دل کی حالت سے بے نیاز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بے اختیار یوسف نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تھا تاکہ چہرے پر جمی گیلی لٹوں کو پیچھے ہٹا سکے۔ شائنہ بے اختیار پیچھے ڈر کر ہوئی تھی، سہمی نگاہوں سے یوسف کو دیکھا۔ یوسف نے بے بس اسے دیکھا تھا، پھر گہری سانس لیتا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، جو محافظ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے ہی گھر میں نقب زنی نہیں کرتے، کہتے ہوئے یوسف نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نکالا تھا۔ وہ زخموں پر لگانے والا آرنمنٹ تھا جسے یوسف اس کے ہونٹوں کے کنارے پر اپنے زخم پر لگانے لگا۔ یوسف کا ہاتھ زخم پر لگا تو اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکیاں نکلی تھیں، آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ یوسف نے اس کے چہرے پر پھیلے تکلیف کے آثار دیکھے تھے، آنکھوں میں کچھ جھگنے لگا تھا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر ہونٹ کے کنارے پر مرہم لگا کر یوسف نے اس کا بازو تھاما تھا، شرٹ کے آستین اوپر کر کے بازو پر لے کے زخم کو بغور دیکھا۔ ہاتھا پائی میں سیف کے ناخن نہ لگنے سے شائنہ کا بازو چھل گیا تھا۔ یوسف نے اس کے بازو پر بھی مرہم لگایا، پھر بیڈ سے اٹھ گیا۔ سو جاؤ، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بھی خوف کا بسیرا تھا۔ یوسف کے نرم لہجے پر اتنا خیال کرنے پر شائنہ کی آنکھیں بھیگی تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد کسی نے اتنی نرمی سے مخاطب کیا تھا، ورنہ سب کے لہجے میں اس کے لیے تحقیر ہی تھی۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی دیکھی تھی، دل چاہے ایک پل میں سارے فاصلے مٹا کے سانسوں کو پوچھ ڈالے۔ اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجا دے، لیکن ابھی اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ اس کے نزدیک نیچے بیٹھا اس کی گود میں دھیرے سے رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر سلایا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا اب تمہارے ساتھ۔ بہت دکھ ملے ہیں تمہیں زندگی میں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس سب میں میرا بھی قصور ہے، لیکن ایک موقع، صرف ایک موقع مجھے دو شائنہ، تمہیں واپس زندگی کی طرف لے آؤں گا، تمہاری راہ سے سب کانٹے چن لوں گا۔ ماضی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکو تو ہمارا مستقبل خوشیوں سے بھرپور ہوگا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، کرو گی نا بھروسہ مجھ پر؟ آنکھوں میں امید لیے وہ اس سے دیکھ رہا تھا۔ شائنہ کی پلکیں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ روتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، 1 سال پہلے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ چند لمحوں میں کیا گیا تھا، جس کے بعد زندگی اذیتوں میں آ گئی تھی، اور آج بھی اس کی زندگی نے اچانک ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ تمام اذیتوں تکلیفوں کا مداوا ہوا تھا، بالآخر اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوئی تھی، قدرت کی اس آزمائش کو صبر سے برداشت کیا تھا، آزمائش پر بھی پوری اتری تھی۔ خوف تو تھا
صرف اس بات کا کہ اپنا جانے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ میر بختیور یوں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھا۔ پہلے تو صرف شائنہ اس کے عتاب کا شکار رہی تھی، اب یوسف بھی اس کی نفرت کا مستحق ٹھہرے گا۔ یوسف نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے، سو جا بے فکر ہو کر، زندگی کے سبھی اندھیرے چھٹنے والے ہیں، اب روشنی روشنی ہے۔ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے یوسف نے تکیہ ٹھیک کیا، اس کے لیٹنے پر کمبل اڑا دیا تھا۔ شائنہ نے آنکھیں موند لی تھی، چند لمبے پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد یوسف وہاں سے ہٹ گیا تھا، جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کب کی اٹھ چکی تھی، لائٹ اس کی آنکھوں میں چپ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے لائٹ آف نہیں کی تھی۔ جانتا تھا کہ شائنہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، اسے اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلے لینے تھے، اور وہ انہی سوچوں میں کھڑا کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے اس کی مدد کی تھی فارم فل کرنے میں۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ اسے نیچے لے آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ یوسف ان سب کو نظر انداز کرتا شائنہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کچن کی جانب چلا گیا تھا۔ شائنہ کی نظر سربراہی کرسی پر پرشمان میر بختیور کے چہرے پر پڑی، جو شربار نگاہوں سے ان دونوں کو گھورے جا رہے تھے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر شائنہ کا جسم لرز سا گیا۔ یوسف نے اپنا ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی لرزش کا واضح محسوس کیا تھا، تبھی گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے وہاں ایک طرف چھوٹی میز اور دو کرسیاں پڑی تھی۔ یوسف نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بوا یوسف کی طرف بڑھی تھی تاکہ ناشتے کا بول سکے۔ بوا آپ جائیں، میں خود بنا لوں گا ناشتہ، اسپار سے لہجے میں کہتے اس نے بریڈ کا پیکٹ نکالا۔ بوا خاموشی زبان سے چلی گئی تھی۔ یوسف نے آملیٹ بنانے کے لیے چیزیں نکالی۔ شائنہ نے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ میں بنا دیتی ہوں ناشتہ، دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا یوسف کا یوں کام کرنا۔ یوسف نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ آج میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر لو، یقین کرو اتنا برا بھی نہیں بناتا ناشتہ، تم بیٹھو، چند منٹ لگیں گے بس ناشتہ بنانے میں، ہلکی سی شرارت سے کہتا وہ تیز ہاتھ چلانے لگا تھا۔ شائنہ شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چائے ابھی ناشتے کے ساتھ پی ہوگی یا بعد میں؟ یوسف نے ناشتہ بناتے ہوئے پوچھا۔ تو میں چائے نہیں پیتی، ہلکی آواز میں بتایا گیا۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کچھ ہی دیر بعد آملیٹ اور ٹوسٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، ساتھ پانی کا جگ اور گلاس بھی تھا۔ شروع کرو۔ یوسف نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ شائنہ نے پہلا نوالا لیا تھا، اس کے بعد یوسف نے ناشتہ شروع کیا۔ چند نوالے لے کر شائنہ نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ یوسف نے سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مزید بھوک نہیں ہے؟ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے جواب دے کر سر جھکا لیا تھا۔ ایسا کرو، میرے ناشتہ کرنے تک تم ایک کپ چائے بنا دو، پھر مجھے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ یوسف نے اسے مصروف کرنے کے لیے کہا تھا، جانتا تھا فارغ رہے گی، پھر سوچتے اس کے دماغ پر حاوی ہوں گی۔ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور چائے بنانے لگی۔ یوسف نے ناشتہ کیا تو شائنہ نے چائے اس کے سامنے رکھی۔ جب تک یوسف نے چائے پی تب تک شائنہ استعمال شدہ برتن دھو چکی تھی۔ مارا ایک بار کسی کام سے کچن میں آئی تھی، ان دونوں کو ایک ساتھ ناشتہ کرتے دیکھ کر سلگتی ہوئی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یوسف شائنہ کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اب اسے تیاری کر کے شہر جانا تھا۔ سیڑھیوں پر پہنچتے جب میر بختیور کی سخت آواز سنائی دی تھی، رکو۔ یوسف نے لب بھیجے تھے، گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر ایک رات میں تمہارا دل بھر گیا ہو تو ضرورت پوری ہوگی تو اس لڑکی سے ہوش میں آ جاؤ اور یاد کر لو کہ اس لڑکی کی کیا اوقات ہے اس گھر میں، بہتر ہے اسے اس کی اوقات میں رہنے دو۔ میر بختیور نے تنفر سے شائنہ کا گھورا تھا۔ سب کے سامنے اس ذلت اور اس قدر گھٹیا بات پر شائنہ توہین سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ یوسف کا بھی چہرہ سرخ ہوا تھا، اپنے باپ کے اس بات پر منہ سب سے پیش کیا تھا۔ شائنہ تم کمرے میں جاؤ، اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیوں، ابھی اسے بھی تو سننے دو، شرم آتی ہے اس کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے تو کہا ہے میں نے، اپنی رات رنگین کرنے کے لیے ہی تو لے کر آئے تھے تم اسے اپنے کمرے میں، رات کا خمار ابھی تک اترا نہیں کیا صاحبزادے؟ میر بختیور نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ یوسف برداشت کی انتہا پر تھا، اپنے بھائیوں کے سامنے باپ کے منہ سے ایسی بیوی کے لیے ایسے ذلت امیز جملے سننا آسان نہ تھا۔ پلیز بابا پلیز۔ شائنہ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا جاؤ کمرے میں۔ غصے میں شائنہ پر ڈالا تھا وہ آنسو بہاتی کرسیاں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے میں بند ہوئی تھی تو یوسف نیچے اترتا باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ میر عبدالرحمن کے بالکل سامنے کھڑا تھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میر بختیور ایک پل کو بالکل چپ سے ہو گئے تھے، اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں میں ابھرتے سرخ ڈورے دیکھ کر۔ اب کہیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یوسف چبا چبا کر نڈر انداز میں بولا تھا۔ مجھے فضول کی بحث میں نہیں پڑنا یوسف، اتنا بتا دو تمہیں وہ لڑکی وانی کے طور پر آئی ہے یہاں، اور وانی کے جو اصول ہیں اس اصول کے مطابق یہاں رہے گی۔ تمہیں اگر وہ لڑکی پسند آ ہی گئی تو ٹھیک ہے، چند دن عیش کر لو اس کے ساتھ، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اس حویلی کا وارث اس کی کوکھ سے جنم نہیں لے گا۔ وہ اسی کمرے میں رہے گی جہاں پہلے رہتی تھی، اسی انداز میں رہے گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ البتہ تمہیں اتنی اجازت مل سکتی ہے کہ تم جو چاہے ضرورت کی خاطر اپنے کمرے میں لے جا کر سکتے ہو۔ میر بختیور کی بات اس کی سوچ اتنی گھٹیا تھی کہ یوسف کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی۔ میں بھی
کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اتنا سن لیں آپ کہ وہ میری بیوی ہے، اور بیوی کی اصل جگہ اس کے شوہر کا ہی کمرہ ہوتا ہے۔ مجھ پر، میرے کمرے پر، میری زندگی پر، میری ہر شے پر مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے وہ، اور اس پر صرف میرا حق ہے۔ جیسے میں چاہوں گا ویسے ہی وہ رہے گی۔ اس کے تمام فیصلے اب میں کروں گا۔ یوسف کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ قریب موجود سیف، عطر اور اظہر بھی دنگ رہ گئے تھے اس کی جرأت پر۔ ہم اس لڑکی اس روپ میں کبھی قبول نہیں کریں گے صاحب۔ میر بختیور داڑھے تھے۔ تو آپ کو کس نے کہا اسے قبول کرنے کے لیے؟ میں اسے قبول کر چکا ہوں دل و جان سے، اور جس انداز میں آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں وہ انداز مجھے قبول نہیں۔ یوسف کو تو گویا اب پرواہ ہی نہ تھی کسی کی۔ یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری، اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا ہے کہ تم ہمارے ہی سامنے زبان درازی کرو، ہم سے بدتمیزی کرو، ہمیں ہی باتیں سناؤ۔ میر بختیور چلائے تھے، چلائیے مت بابا، آپ کے چلانے سے میرا فیصلہ بدل نہیں جائے گا۔ اور جس تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی تعلیم نے مجھے شعور دیا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکوں، باطل کو جھٹلا کر سچ کا ساتھ دے سکوں۔ اور رہی بات بدتمیزی کی، تو بابا آج تک آپ کی ہر بات بلا چو چڑھا مانی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی ماں باپ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اولاد اگر انہیں صحیح راستے کی طرف لانا چاہے تو یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ آپ کا دل دکھا میری وجہ سے، اس کے لیے معذرت، لیکن صرف اتنا سوچیے کہ ایک لڑکی کی زندگی پر اس کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارے، اونچی اڑان بھرے، اپنے سب خواہ پورے کرے، کیونکہ اللہ نے اسے بھی ہم مردوں کی طرح ہی ذات پیدا کیا ہے۔ وہ اس لیے جنم نہیں لیتی کہ ہم باپ بھائیوں اور شوہروں کے لیے قربانیاں دیتی رہیں۔ شائنہ مزید تکلیفیں نہیں سہے گی۔ میں اسے بہت جلد اپنے ساتھ شہر لے کے جا رہا ہوں، یہاں سے، آپ سب کی نظروں سے دور، بہت دور، جہاں وہ ایک آزاد زندگی جیے گی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ یوسف نے بے خوف ہوتے ہوئے بولتے جانے لگا تھا اور مڑا تھا۔ میر بختیور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ جتنی نرمی سے برت رہے تھے، یوسف اتنا ہی بغاوت پر اتر آیا تھا۔ ایسا ہونے سے پہلے ہم اس لڑکی کو ہی ختم کر دیں گے۔ تم ہمیں جانتے نہیں ہو یوسف، وہ بلند آواز میں مخاطب ہوئے تھے۔ اس کے بابا یوسف کے قدم تھم سے گئے تھے۔ ایک پل کو وہ بے یقین ہوا کہ یہ بات اس کے بابا نے کی ہے۔ میر بختیور کیا اب انتقام کی آگ میں اتنا گر چکے ہیں کہ کسی کو بلا وجہ جان سے مارنے کی نوبت آ جائے گی؟ چند لمحے کا وہ خاموش ہو گیا تھا، پھر پلٹا، لب بھیجا، میر بختیور کے کمرے کی جانب بڑھا۔ میر بختیور حیران سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا تھا، ہاتھ میں پسٹل لیے، جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے جس پر پسٹل رکھا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اسے مارنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے بیٹے کو مارنا ہوگا، کیونکہ اس کی طرف جاتی ہر راہ پر آپ کو میر یوسف کھڑا ہوا ملے گا۔ اگر آپ اس حد تک شفاق ہو سکتے ہیں تو مجھے مارنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ لیجیے گن اور مار دیجیے مجھے، اس کے بعد اسے ختم کرنے کا شوق بھی پورا کر لیجیے گا۔ شاید اس طرح آپ کا انتقام پورا ہو جائے، کیونکہ انسانی جانوں کی آپ کے نزدیک تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، بے تاثر و سپاٹ۔ میر بختیور کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے سامنے بڑی سی ہتھیلی پر رکھی گن کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے چہرے کے پتریلے تاثرات کو۔ کیا یہ ان کا وہی بیٹا تھا جس نے کبھی نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھی تھی ان کے سامنے؟ اتنی بہادری، اتنا بے خوف انداز کہاں سے آیا تھا اس میں؟ یوسف نے چند لمحے انتظار کیے ان کے گن تھامنے کا۔ جب ان کا ہاتھ آگے نہ آیا تو یوسف نے ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ تھاما اور گن ان کی ہتھیلی پر رکھی۔ نہیں ہے نا ہمت، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مارنے کی؟ اپنے خون کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ بھی کسی کی اولاد، کسی کے بیٹے ہیں بابا، جن کا خون آپ نے کروایا تھا اب تک۔ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر ان کے والدین کا دل بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ کا ہے۔ میری موت کا سن کر آپ کا رنگ اڑا ہے نا؟ سوچیں، انہوں نے تو اپنوں کی میتیں سامنے دیکھی ہیں، خون میں بھیگے ہوں گے، ان پر کیا گزری ہوگی؟ یوسف کا لہجہ اس بار اذیت لیے ہوئے تھا۔ انہیں اکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی پر کیا ظلم ڈھایا جانے والا ہے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا جب صاحب کھڑکی پھلانگ کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کھڑکی سے آنا پڑا تھا، اسے کمرہ لاک تھا۔ ویسے بھی اسے باقی گھر والوں سے چھپ کر آنا تھا، اور سب کے سامنے اس کے کمرے میں آنے کا رسک نہیں رہ سکتا تھا۔ سب کو یہ ایک حادثہ ہی ظاہر کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی بوتل تھی جس میں پٹرول بھرا ہوا تھا۔ جلدی پردوں پر پٹرول چھڑکنے کے بعد اس نے بیڈ کے اطراف میں بھی پٹرول چھڑکا تھا۔ ہیٹر اٹھا کر کھڑکی کے نزدیک رکھا تھا، اور کھڑکی کے پردے پر برابر کر کے پردے کے کونے کو ہیٹر پر رکھ کر بند خود باہر کود گیا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب ہیٹر کی تبییر سے پردے نے آگ پکڑ لی تھی اور پردے دھڑا جڑنے لگے تھے۔ اب بیڈ کے ارد گرد آگ پھیل رہی تھی۔ صاحب نے دور کھڑے ہو کر کمرے میں تیزی سے جلتی ہوئی آگ دیکھی اور آنکھوں میں چمک لیے واپس چلا گیا، جبکہ بیڈ پر دراز شائنہ کا وجود بہت جلد اس حادثاتی موت کا شکار ہونے والا تھا۔ وہ اس ہوش آواز میں بیگانہ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ آج کا دن شاید اس کی زندگی اور اس کے دل میں پیدا ہونے والی نئی محبت کا آخری دن تھا۔
बुआ जब खाना देकर आई तो सैफ ने इन्हें हवेली से इनके घर भेज दिया था ताकि वो किसी से भी मुलाजिम या हवेली के किसी फर्द को इसके इरादे से आगाह न कर दें। इतना तो उसे यकीन था कि इनकी धमकियों से बुआ यूसुफ के सामने कभी भी मुंह नहीं खोलेगी। वो अपनी और अपने खानदान की जान सबको अजीज होती है। बुआ इंतहाई परेशानी के हाल में वहाँ से निकली थी। न जाने वो लोग क्या करने वाले थे, क्यों शाइना बीबी को यूं बेहोशी की दवा दी थी खाने में। मीर बख्तावर इंसानी से गिर कर हर हद पार कर सकते हैं, इतना तो वो जानती थी। यहाँ किसे बताती, वो सब लोग मीर बख्तावर के वफादार थे और यूसुफ के साथ राब्ते का कोई जरिया भी ना था। अल्लाह ना करेगा कि शाइना बीबी को कुछ हो गया तो। और यही ख्याल उसके जहन में आ रहा था। घर पहुंची तो उसके दोनों बेटी और शोहर घर में ही थे। वो इन्हें आज जल्दी घर आता देख हैरान हुए। उनके चेहरे पर पहली परेशानी देखकर मुस्रिब हुए। दिन के पूछने पर बुआ ने इन्हें सब बता दिया। वो खुद भी इस बात से लाइलम थे कि शाइना को बेहोश करने का मकसद क्या था। आखिर मीर बख्तावर और मीर साहब के घटियापन की दास्तान सुनकर वो भी सकते कि कैफे में घर गए थे। कोई इतना बेहिस और इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है भला। वो भी सब दंग थे, लेकिन वो सब आखिर करते भी तो क्या। गरीब लोग थे। मीर बख्तावर से टक्कर लेने का हौसला ना था। यूसुफ को बताना भी मुमकिन ना था कि इसका नंबर मालूम नहीं था, और अगर इन्हें बता भी दिया तो शहर से गाँव आने में भी कुछ वक्त दरकार था। इतनी जल्दी वो गांव कैसे पहुंचते। वो सोचने के बाद बुआ के बड़े बेटे ने एक प्लान बनाया था। इन्हें शाइना को बचाना था इस जुल्म से कि वो बेकसूर थी। अपना प्लान इसने बुआ को बताया तो बुआ कुछ लम्हे के लिए शशो पंच में मुबतला होगी, लेकिन फिर सर इस बात में लाकर वो रिस्क उठाने का फैसला कर ही लिया था। बुआ हवेली तक आई थी। वहाँ चौकीदार खड़ा था। ए बशीर, मेरी बात तो सुन जरा। बुआ ने चौकीदार बशीर को अपने जाने बुलाया था। बुआ मेन गेट से थोड़ा हट कर बाहर की जानिब खड़ी हुई थी। बशीर गन हाथ में थामे इनके पास चला आया था, यूं कि अब गेट की जानिब इनकी पूछ थी। मौका पाकर बुआ ने दोनों बेटे सलमान और इरफान गेट के अंदर दाखिल हुए थे, वरना आम हालात में इन्हें कभी इस हवेली के करीब भटकने ना दिया जाता। बुआ ने इन्हें अंदर जाते देखा तो सुकून का सांस लिया। वो ना मुझे यूसुफ साहब का नंबर मिला दे। शाइना बीबी की दवाइयाँ ना जाने कहाँ रखी हैं उन्होंने, इनसे पूछ कर दवा देनी है इन्हें। पहले मैं भूल गई थी। न माननी मत मारी गई मेरी भी। दवाई के बगैर इनकी तबीयत भी कर सकती है। बुआ ने अपनी अकल को कोसते हुए अपने से यूसुफ का नंबर मिलाने के लिए कहा था। इस शख्स मीर बख्तावर का चमचा था पूरा। अगर इसे शक हो जाता तो बुआ इनका पूरा खानदान मौत की जड़ में आ जाता। बुआ घर के नंबर से करना फ़ोन वहाँ से क्यों नहीं करती। बशीर ने आंखें सुकड़ कर बोला था। बुआ एक पल को चुप हुई थी। बशीरे, मुझे कहाँ मिलाना आता है, नंबर अगर आता तो तेरी मिन्नतें क्यों करती। और घर में से तो कोई यूसुफ साहब से बात तक नहीं करता, इनका नंबर क्यों मिला कर देता। अगर बीवी को कुछ हो गया तो इनका कत्ल हमारे ही ज़िम्मे आएगा। फिर बुआ दिल में डरी हुई थी, लेकिन लहजा मजबूत है इनका। बशीरे ने तंगीदी निगाहों से इन्हें देखा। फ़ोन निकाल कर यूसुफ का नंबर मिला दिया। हाँ यूसुफ साहब, ये लो, बुआ से बात करना चाहती है, बशीर ने कहते हुए फ़ोन थमा दिया था। हेलो यूसुफ साईं। बुआ ने फ़ोन थाम कर बशीर को देखा जो उसे देख रहा था और गौर से बुआ की बात सुन रहा था। जी बुआ खैरियत है। यूसुफ के लहजे में थोड़ी परेशानी थी कि आखिर बुआ को क्या ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन की। नहीं यूसुफ साहब, खैरियत नहीं है। बुआ ने यूसुफ को कुछ समझाना चाहा था। यूसुफ एकदम चौंका था। क्या मतलब, शाइना ठीक है? वो परेशान सा पूछने लगा, जबकि बुआ की बात पर बशीर के कान भी खड़े होते। नहीं, वो मेरा मतलब है कि शाइना बीबी की दवाएं कहाँ रखी हैं आपने? मिल नहीं रही। अगर वो दवाएं ना दी गई उन्हें तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। आप ही तो बता कर गए थे ना मुझे। बुआ ने कहते हुए कुछ भी हो सकता है पर जोर दिया था। लेकिन बुआ कौन सी दवा? शाइना को तो कोई मेडिसिन नहीं ले रही। भूल जैसा बोल रहा था, फिर एकदम चौंका। कुछ भी हो सकता है बुआ भी आपने कहा? कुछ भी हो सकता है का क्या? शाइना की जान खतरे में है? क्या हुआ है इसे? वो समझ कर एकदम से मुसरिब हुआ था। अच्छा, ख़त्म हो गई है दवाई? अच्छा, आप लेकर आ रहे हैं, चले ठीक है, जल्दी पहुंचिएगा और पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, वरना बीबी जी की तबीयत बिगड़ ना जाए। बुआ ने चोर नज़रों से अब की बार बशीर की तरफ देखा था, जिसके पल्ले कुछ ना पड़ा था। बुआ ने क्या कहा है? जी बुआ, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ शाइना का ख्याल रखिएगा। यूसुफ ने देर से कहते हुए फ़ोन काट दिया था। बुआ ने बशीर को फ़ोन में थमा दिया। ये लो तुम्हारा शुक्रिया, दवा ख़त्म हुई थी, साहब ले आएंगे। फिर किसी मुस्कुराहट से चेहरे पर सजाए बुआ ने कहा था और हवेली के अंदर चली गई थी। बशीर ने नज़र बचाकर हवेली की पिछली जानिब जा चुकी थी। बुआ और इनके दोनों बेटों ने सैफ को खिड़की फलांग कर कमरे में जाते देखा और खिड़की से कूदते हुए बाहर देखा था। हवेली के अंदर जाते देखा और फिर चंद ही लम्हों में कमरे में आग फैलने लगी थी। सब परेशान होते थे इससे पहले कि आग मजीद बढ़ती। सलमान आग से बचता हुआ बड़ा मुश्किल खिड़की के रास्ते में दाखिल होता। कमरा जल रहा था, धुआं फैल रहा था। चंद लम्हे बाद वो कुछ देखने का काबिल होता। नजर बेड पर मौजूद शाइना के बेसुध वजूद पर पड़ी। सलमान ने अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर शाइना के वजूद पर डाली। आग अभी तक पेट तक नहीं पहुंची थी। उसने शाइना के बेहोश वजूद को उठाया और खिड़की तक आया था, और खिड़की की तो पूरी की पूरी आग के शोलों में घिरी हुई थी। वहाँ से बाहर जाना नामुमकिन था। सलमान ने इनकी निगाह दुराई थी। भाग दूसरी खिड़की तक आया था। एक हाथ से शाइना के वजूद को संभाले, दूसरे हाथ से खिड़की खोली। वहाँ बाहर अरफान और बुआ खड़े हुए थे। अरफान ने जैसे तैसे शाइना के हवाले की आग अब बैठ के चारों तरफ फैलती जा रही थी। खिड़की भी अब आग की लिपट में आ चुकी थी। सलमान ने दो
قدم بھی پیچھے ہٹا، پھر بھاگتا ہوا جمپر لگا کے باہر چھلانگ لگا گیا تھا۔ اس کا بازو ایک جانب سے جل گیا تھا، لیکن ابھی اتنی تکلیف کو دیکھنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا تھا۔ سلمان عرفان کے سارے حویلی کی پچھلی دیوار پہ لنگ کر باہر آیا تھا۔ عرفان نے شاید شائنہ کے وجود کو اٹھا کر سلمان تک پہنچایا، پھر خود بھی دیوار پہ لنگ گیا تھا۔ بوا کو جب یقین ہو گیا وہ لوگ دور جا چکے ہوں گے اور کسی اور نے انہیں نہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے گیٹ سے نکل آئی تھی۔ بشیر گیٹ کے ساتھ بنے کوارٹر میں تھا۔ بوا کو دیکھ تو لیا تھا اس نے، لیکن پھر پہلے بھی بوا اسی وقت گھر جاتی تھی، اس لیے اسے بوا پر کوئی شک نہ ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھا کہ حویلی میں آج کی رات کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یوسف کا وہ کمرہ جہاں شائنہ تھی وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر تھا اور سامنے سے بالکل پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ حویلی کا کوئی کمرہ آگ میں جل رہا ہے، راکھ ہو گیا ہے۔ میر بختیار آج مغرب سے ہی زرینہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں، تاکہ یوسف کو اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو تو زرینہ بیگم کو گواہی دے سکے کہ وہ تو ان کے ساتھ تھے، اور سیف وہ تو باہر جا چکا تھا کھیتوں میں، تاکہ اس کی طرف انگلی نہ اٹھے اور وہ یہ کہہ سکے وہ تو رات کھیتوں میں تھا، کھیتوں کو پانی دینے گیا تھا۔ اور یوں یہ سب ایک اتفاق کی ظاہر ہوتا کہ ہیٹر کے باعث سے پردے جلے اور پردوں سے آگ پھیل گئی جو پورے کمرے کے ساتھ شائنہ کو بھی جلا کر راکھ کر گئی۔ یوسف نے تہش میں آ کر گاڑی کو دوبارہ شہر والے راستے میں ڈالا تھا، تبھی سے خیال آیا کہ بوا سے کال کی جائے۔ یقیناً بوا کو سب خبر ہوگی تو اسے سب سے پہلے بوا سے ملنا چاہیے تھا۔ کیا معلوم میر بختیار نے آگ صرف یوسف کو دکھانے کے لیے لگائی ہو، در حقیقت انہوں نے شائنہ کو کہیں اور رکھا ہو، یوسف سے چھپانے کو۔ یہ سوچ کر ہی اس نے گاڑی گھمائی تھی اور بوا کے گھر کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ پریشانی اور اذیت سے نڈال وہ باہر آیا تھا، بے جان قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک آیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، چند منٹ بعد دروازہ کھولا تو سامنے عرفان کھڑا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر راستہ چھوڑا۔ اماں اندر ہیں پوچھے بغیر اس نے یوسف کو بتایا تھا۔ یوسف مشکل قدم اٹھاتے اندر آیا تھا۔ اگر بوا نے بھی اس بات کی تاکید کر دی کہ واقعی وہ لوگ شائنہ کو جلا کر مار چکے ہیں تو یہ جو آخری امید تھی اس کے زندہ ہونے کی، یہ بھی ختم ہو جاتی، اور وہ تو شاید مر ہی جاتا یہ سن کر۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا۔ اس کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے بوا ایک کمرے سے نکلی تھی۔ یوسف کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھا وہ طرف اٹھی تھی، اپنے بچوں کی طرح پالا تھا انہوں نے یوسف کو، تو کیسے اسے حال میں دیکھ پاتی۔ بوا شائنہ برائی آواز میں فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی، بات کرتے اس کا گلا رون گیا تھا کہ بڑھتے وہ لڑکر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتا کمرے سے نکلتے سلمان نے سے تھام کا سہارا دیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے میرے بچے، بوا رو پڑی تھی اسے یوں دیکھ کر۔ کمرے میں لے جا کے سے بٹھایا، جلدی سے اپنی بیٹی کو دہرایا جو پانی لے کر آئی تھی۔ یوسف نے چند گھونٹ پانی کے پیے اور کچھ سنبھلا تھا۔ بوا شائنہ کے ساتھ کیا کیا ان بے رحم لوگوں نے؟ سب سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا تھا۔ حوصلہ رکھ میرے پتر، ووٹی زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، ہمارے پاس ہے۔ بوا نے شوہر کی کہتے ہوئے گویا اسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ یوسف نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لمحے یوں ہی گزر گئے تھے، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا رد عمل دے، کیا کہے۔ عجیب شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بات پر ہنسے یا روئے۔ کہاں ہے وہ؟ نرم لہجے میں انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا تھا، لیکن لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ یہ دوسرے کمرے میں ہے، بوا نے بتایا تو تیز سے اٹھا تھا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ اب کے بعد چال کی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بستر پر لیٹے وجود پر پڑی جو ابھی بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی یوسف کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں نئی روح پھونک دی ہو، اسے نئی زندگی عطا کر دی ہو۔ ایک بار پھر وہ اپنے رب سے مایوس ہو چلا تھا اور ایک بار پھر اس پاکدانے سے مایوسی اور ناامیدی کے دلدل میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ کسی مجسمے کی مانند یکٹا شائنہ کے سر پر کے چہرے پر سکون کو دیکھتا ہوا شکریہ ادا کرے یوسف صاحب اس رب کا جس نے ایک بار پھر اس بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا، جو ہر موڑ پر خود آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بوا نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ یوسف نے نم آنکھوں سے اور لبوں پر مسکراہٹ لیے بوا کی جانب دیکھا، سر اس بات میں لایا، پھر باہر کی جانب آیا۔ اس سے ابھی اسی وقت اپنے رب کے حضور سے حاضر ہونا تھا، شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، وہ جو بن کہے دل کی باتیں سن لیتا ہے۔ اس کے احسانوں کے بدلے یہ نوافل بہت کم تھے، بہت کم۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ جان نماز طے کر رہا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ایک گھر، اس چھوٹے سے گھر کے مکین جن کے دل کہیں زیادہ بڑے تھے، جس سے ان کا خون کا کوئی رشتہ نہ تھا، جن سے احساس کی ایک ڈور سی بندھی ہوئی تھی بس، اور آج ان کے لیے شائنہ کے لیے جاگ رہے تھے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد بوا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ ان کا کھانا منگوایا جانتی تھی کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ پریشانی کے باعث کھانا پیش کرتے وقت اب وہ شرمندہ سی تھی کہ ان کے گھر کا کھانا یوسف کے شان نہیں ہے، لیکن یوسف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ڈٹ کے کھایا تھا۔ اس میں غرور تکبر نامی کوئی چیز نہ تھی، اور اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ جتنا لطف اسے یہاں اس گھر میں کھانا کھانے میں آیا ہے،
اتنا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہ آیا تھا۔ کھانے کے بعد بوا نے اسے سب بتا دیا ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ، اور یوسف نے باری باری سب کا شکریہ ادا کیا جن کے خلوص کی کوئی قیمت نہ تھی۔ صبح ہونے میں صرف 3 گھنٹے باقی تھے جب یوسف نے انہیں سونے کی تلقین کی تو خود دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔ 2 چارپائیاں بچھائی گئی تھی، ایک پر شائنہ موجود تھی، دوسری چارپائی پر یوسف لیٹ گیا۔ بدن تھکن سے چور تھا، ایک تو سارے دن کی بھاگ اور پھر ایمرجنسی میں گاؤں آنا، ذہنی پریشانی الگ، سب نے مل کر اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن شائنہ کی سلامتی کی خبر راحت دو کر پریشانی پر بھاری تھی۔ وہ خاموش لیٹا تھا، نظر چھت پر جمی تھی۔ جب باہر ٹر محسوس ہوئی، یوسف نے نظر گھما کر شائنہ کی طرف دیکھا، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ شائنہ اس سے قریب چارپائی کے نیچے بیٹھ کر جذبوں سے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ شائنہ قسمت آئی تھی، لاشعوری سے شعور کی یہ حد تک فاصلہ طے کر رہی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ روشنی کے باعث اس کی آنکھیں چندیال سی گئی تھی۔ چند لمحے لگے تھے اسے ہوش میں لانے کے لیے۔ جب حواس سنبھلے تو نظریں قریب بیٹھے اسی پر جمائی گئی تھی، یوسف پر پڑی تھی۔ لکی بے ساختہ منہ سے نکلا تھا۔ یوسف دم خود سا رہ گیا تھا، تو کیا وہ اسے پہچان گئی تھی؟ وہ بالکل چپ سا ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں بھی وہ اس پر اپنی محبت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو، پھر وہ اپنے جذبات کی شدت اس پر ظاہر کرے، اس کے سامنے اپنے احساسات کی صداقت بیان کرے، لیکن غیر متوقع طور پر اس کی حقیقت کھلی تھی۔ شائنہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی، وہ اب حیران گاؤں سے اس ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ، اس کی سوالہ نگاہیں یوسف کی طرف تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یوسف اسے اس کمرے میں کیسے لے کر آئے، وہ یہاں کیسے آئی۔ ہم وہ گھر چھوڑ آئے ہیں، یوسف نے ایک جملے میں باز میٹی تھی۔ گھر کس کا ہے؟ کہتے ہوئے شائنہ نے اٹھنا چاہا، تبھی اسے زور کا چکر آیا تھا۔ یوسف نے اسے سہارا دیتے ہوئے تکیے کے سہارے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ شائنہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا، سر بھاری سا ہو رہا تھا، ابھی تک بے ہوشی کی دوا کا نشہ اترا نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یوسف نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شائنہ نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، سوالی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ ڈونٹ وری، ابھی ہم اس گاؤں میں ہیں، یہ بوا کا گھر ہے، ابھی ہم یہیں رکیں گے، صبح ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، پھر ہم شہر روانہ ہوں گے، اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، جہاں ہماری دنیا ہوگی، الگ دنیا، الگ زندگی۔ یوسف نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے شائنہ کہا تھاما، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ چند دن مجھے یہیں رکنا ہوگا۔ شائنہ حیران تھی، اس سفر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں مزید ایک پل تمہیں ان ظالموں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ انسان ہی درندے ہیں، درندے جن کے لیے انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یوسف کا لہجہ زہر خوند ہوا تھا۔ ایسا کیا ہوا جو آپ یوں بات کر رہے ہیں؟ شائنہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یوسف نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر پریشانی بسیرا کیے ہوئے تھی۔ کچھ نہیں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، اور اب سب ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اٹھا، اور شائنہ کو اس کی گال چلانے والی عادت بہت پسند تھی۔ اپنائیت کا ایک احساس ہوتا تھا۔ اسے کچھ چاہیے، کسی چیز کی کوئی ضرورت؟ یوسف نے نرمی سے پوچھا۔ شائنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو آرام کرو، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سو لوں، صبح جلدی نکلیں گے۔ کہتے ہوئے یوسف نے چارپائی پر چلا گیا تھا، تو شائنہ نے بھی لیٹ کر آنکھیں موند لی تھی۔ دل میں ہزاروں سوال تھے، لیکن اس کا جواب صبح ہی مل سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم لڑکی پل پر ترستی ہے اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ وہ جو اپنے باپ کے مرنے پر آخری بار اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی، آج اس کے لہجے کی طرف کو محسوس کر کے اسے اجازت دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شائنہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یوسف نے اب کی بار اس کی جانب پر رخ کیا تھا اور ہلکی مسکراہٹ سے اشارہ کیا کہ اپنے بھائی سے مل سکتی ہے، باوجود اس کے کہ یہاں کسی کے دیکھ لینے جانے کا خطرہ تھا۔ شائنہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی کہ ان الفاظ میں وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرتی جو اس کی ڈھال بن گیا تھا، جس کے احسانات کے بوجھ تلے شائنہ کا سر جھک گیا تھا۔ تشکر سے اس نے دیکھتے ہوئے گاڑی سے اتری تو چند قدموں سے کے فاصلے پر موجود ہاشم کی جانب بڑھی تھی، جو گاڑی کے یوں رکنے پر ایک طرف اسی طرح متوجہ ہوا تھا۔ چادر میں چھپے نسوانی وجود کو اپنی جانب دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ پہچان نہیں پایا تھا اس سے۔ یوسف کی نظر ان دونوں پر جمی تھی۔ شائنہ کے قریب جانے پر ہاشم نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ پھٹتے جذبات اس کا ماتھا چوما۔ یوسف کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اب شائنہ کے ساتھ شاید لگی رو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ان سے الگ ہوئی تھی۔ گاڑی کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی ان سے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا کام چھوڑا، شائنہ کے ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہاشم گاڑی کے نزدیک آیا اور یوسف بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ ہاشم نے اسلام میں پہر کی اور جھجکتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا، نہ جانے وہ اس سے ہاتھ میں ملانا پسند کرے گا یا نہیں۔ یوسف نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، اس کی جھجک محسوس کر گیا تھا، تبھی ہاتھ ملانے کے بجائے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ ہاشم ہکا بکا تھا اس کے عمل پر، پھر مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ پھر چند لمحے بعد وہ الگ ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں تم سے، بہت شکریہ گڑیا کو مجھ سے ملنے کی اجازت دینے کے لیے، ہاشم نے عاجزی سے کہا تھا۔ یہ نہیں پوچھا وہ لوگ اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں، وہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس بات میں سر ہلا دیا، گویا شکریہ قبول کیا۔ چلے، شائنہ ہلکی آواز میں اس سے کہا تو ہاشم کی جانب مڑی تھی۔ اچھا لالا، ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہوئے اسے ملی اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا گڑیا کہتے ہوئے ہاشم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آپ بھی، شائنہ بھی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ یوسف دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پیچھے ہاشم کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔
यूसुफ की मेहनत बिलाखिर रंग ले आई थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में इसके अच्छे ग्रेड्स को देखते हुए बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी और शायद इसकी सच्ची लगन थी कि अल्लाह का करम हुआ था इस पर और रहाइश का मसला भी हल हो गया था। इब्तदाई 3 माह इसका काम देखने के बाद इसके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कंपनी ने और कंपनी की जानिब से ही फर्निश्ड अपार्टमेंट इसे दिया गया था। इस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। हफ्ते की शाम इसने शाइना को कॉल करके खुशखबरी सुनाई थी और इसे पैकिंग वगैरह करने को कहा था। वो चाह रहा था कि इतवार को वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाए, घर की सेटिंग वगैरह कर ले और घर के लिए जो भी चीज़ें लानी हो वो भी ले आए, क्योंकि पीर से फिर शाइना को यूनी और इसे ऑफिस जाना था। इतवार ही तो थी सब कामों के लिए। शाइना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। देखो देखो प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, छोड़ दो इन्हें। अयाज रो रहा था। फिर आखिर इसकी कमज़ोरी यूसुफ के हाथ लग गई थी। वो ये सब तो करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर था। जब और किसी भी तरीके से अयाज ने ज़ुबान न खोली तो यूसुफ ने इसके दोनों बच्चों को उठा लिया था कि एक इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करे लेकिन अपनी औलाद के सामने बेबस हो जाता है, और ऐसा ही हुआ था। यूसुफ इसके बच्चों को इसके सामने लाया था। छोटे बेटे की कनपट्टी पर पिस्टल रखी थी, मकसद सिर्फ इसको डराना था, वरना वो किसी सूरत भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यास ने शायद इससे भी बाकी हवेली वालों की तरह बेरहम समझा था, तभी बच्चों की ज़िंदगी की खातिर सब उगल दिया था। हर बात यूसुफ को बता दी थी और यूसुफ का खून खौल उठा था जब सैफ की कमीनगी की धार जानकर। यास के बच्चों को इसने सही सलामत इसके घर छोड़ दिया था, लेकिन यास की सब बातें रिकॉर्ड कर ली थी और इसे इन सब बात पर मजबूर किया था कि वो गाँव में सबके सामने सैफ की असलियत खोलेगा। इसी शर्त पर इसके बच्चों को ज़िंदगी मिलेगी, वरना वो मरेंगे, साथ मरेगा ही, साथ इसकी बीवी और बच्चे भी जान से हाथों बैठेंगे। अयाज ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया था। सैफ से ज़्यादा इसे अपने बच्चे अजीज़ थे। खानपुर में एक बार फिर से पंचायत बैठाई गई थी। 1 साल 6 माह पहले का मंजर फिर दोहराया जा रहा था। वही अफराद आज भी वहीं मौजूद थे। एक जानिब मीर बख्तावर अपने तीनों बेटों के हमरा बैठा था, दूसरी जानिब मीर अब्दुल अजीज़, इनका बेटा ताहिर और इनके भतीजे हाशिम और सारिम भी बैठे हुए थे। आज इंसाफ का दिन था, बस एक मीर अब्दुर्रहमान वहाँ मौजूद न थे अपने औलाद के साथ होते इंसाफ को देखने के लिए, कि वो इंतकाल कर चुके थे। पहले मीर बख्तावर के कहने पर पंचायत बैठाई गई थी, लेकिन आज इनके बेटे मीर यूसुफ ने पंचायत बुलाई थी तकरीबन 1.5 साल के पहले किए गए गलत फैसले को ठीक करने के लिए। मीर बख्तावर सलगती निगाहों से घूर रहे थे, बाकी सब भी मुंतज़िर निगाहों से इसे देख रहे थे, गोया जानना चाह रहे हो कि आखिर क्यों ये पंचायत बैठाई गई है। यूसुफ के साथ ही शाइना भी बैठी हुई थी। इसे यूँ जिंदा देखकर मीर बख्तावर उनके ख़ानदान को कोई हैरत ना हुई थी, क्योंकि जब कमरे से शाइना की लाश की कोई नामो निशान ना मिला तो वो हैरान ज़रूर हुए थे कि आखिर वो बच कैसे गई। अपने ज़राए इस्तेमाल करके उन्हें पता भी लगवा लिया था कि शाइना यूसुफ के साथ रह रही है। तभी उन्होंने यूसुफ को खर्च भेजना भी बंद कर दिया और प्रॉपर्टी से ब्याह कर दिया। लेकिन वो माशी तौर पर तंगी का शिकार होंगे तो हवेली लौटना पड़ेगा। सैफ के साथ से इश्क का बहुत उतर जाएगा तो वो शाइना को दोबारा अपनी मर्जी के तर्ज ज़िंदगी पर रखेंगे हवेली। लेकिन यूसुफ ने इनके तमाम अंदाजे गलत साबित करके दिखाए थे और ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होकर इन्हें ये बताया कि ना सिर्फ वो खुद की बल्कि शाइना की भी जिम्मेदारी अच्छे से तरीके से निभा सकता है। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए इसे मीर बख्तावर की कमाई की ज़रूरत नहीं। मीर यूसुफ बख्तावर, आप कुछ दिखाना चाहते थे यहाँ, हम सब मुंतज़िर हैं, बताएं किस लिए बुलाया है आपने यहाँ। हंगामी तौर पर पंचायत बैठाने का मुतालबा क्यों किया। पंचायत के सरबराह यूसुफ की जानिब पर रुख किया था। यूसुफ ने एक नज़र अपने बाप पर डाली, फिर इनकी जान में तवज्जो हुआ। सरपंच अंकल, पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि यहाँ जो कुछ भी पेश किया जाएगा इसके बाद फौरी फैसला सुनाया जाएगा आज ही। यूसुफ का लहजा मजबूत था। सरपंच साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए गोया इजाज़त दी थी। तभी यूसुफ उठकर अपनी गाड़ी के जाने बढ़ा था। गाड़ी का लॉक खोलकर किसी को बाहर निकाला तो उसे खींच कर लाते सबके दरमियान खड़ा किया। खींच कर इसके मुंह से टेप उतारी और अयाज था, जिसे देखकर सैफ के चेहरे का रंग बदला। मीर बख्तावर आंखें झुकाकर कर कभी यूसुफ को देखते कभी अयाज को। अयाज ने यूसुफ के इशारे पर सब कुछ इन लोगों के गोश गुजार दिया था। हर बात सैफ की प्लानिंग जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे सैफ की घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। बार बार चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। अयाज सब कुछ बोल चुका था, वहाँ बैठा हर फर्द पे यकीन था। मीर बख्तावर अयाज की इन सब बातों पर सवाल उठाने के लिए, इन सब बातों को इल्ज़ाम साबित करने के लिए कुछ कहने ही वाले थे जब सैफ अपनी जगह से उठा और वहाँ से भागने लगा। लेकिन सैफ इनके करीब ही खड़ा था, जानता था वैसे ही होकर कोई हरकत करेगा। यूसुफ इसके करीब ही खड़ा था, इसलिए इसे भागने का मौका दिए बगैर दबोच लिया। 2 घूंसे से इसके चेहरे पर रसीद किया। सैफ इस हमले के लिए तैयार न था, लड़खड़ाता और मीर बख्तावर के कदमों में आ गिरा। वो सब लोग जो अभी अयाज की बातों पर शक में मुब्तला थे, सैफ की इस हरकत पर तस्दीक हो गई थी कि अयाज ने जो कुछ कहा वो सच था। मीर बख्तावर तैश के आलम में उठे और पे दर पे सैफ को ठोकरें मारने लगे थे। आज जिसकी वजह से बड़ी पंचायत में इनकी बेइज्जती हो गई थी। वो जो बड़ा गरूर करते थे, अपने आप पर अपना शिमला ऊंचा रखना चाहते थे, आज सबके सामने इनका गरूर खाक में मिल गया था। गुस्से से पागल हो रहे थे कि अपनी ही औलाद ने अपने ही भाईजा से चचाजाद को मरवा दिया। जरूरी कैफियत थी इनकी। दूसरे अफराद ने बमुश्किल इन्हें थाम कर रोका था और एक तरफ बिठाकर
پانی پلا دیا۔ سیف لہان زمین پر پڑا ہوا تھا، سبھی وہاں خاموش تھے۔ سرپنچ صاحب بھی سوچ میں گم تھے۔ انہیں تو لگتا تھا یہاں جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن آج انہیں اندازہ ہوا تھا کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہونے کو والی تھی، اور اگر یوسف ہمت نہ کرتا تو حقیقت کبھی نہ کھلتی۔ سب سے بڑھ کر میر عبد الرحمان کے خاندان کو کتنی اذیت پہنچی تھی اس سے غلط فیصلے کی بنا پر۔ وانی کی رسم، اس رسم کی وجہ سے ایک ایسی لڑکی کو سزا ملی جو بے قصور تھی، اسے پہلے نہ جانے اور کتنے ماں باپ کی لاڈلیوں کو وہ لوگ اس رسم کی بھیٹ چڑھا چکے تھے۔ سب شرمندہ تھے اپنے فیصلوں پر، ان رسموں کو رائج رکھنے پر۔ بہت دیر بعد اچھی طرح سوچ بچار کر کے سرپنچ صاحب نے سر اٹھایا تھا۔ سب وہاں منتظر بیٹھے تھے، کیا فیصلہ کیا سنایا جائے۔ انہوں نے گلا کھنکارا، سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ ہمارے غلط فیصلے کے باعث اتنے لوگوں کو تکلیفیں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اس وقت جو بھی ثبوت اور گواہ سامنے آئے ہیں ان سے میر ہاشم عبد الرحمان ہی گنہگار ثابت ہوا، لیکن یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ سب سے بڑھ کر ہم اپنی بیٹی شائنہ عبد الرحمان سے شرمندہ ہیں کہ ہمارے اس غلط فیصلے کے باعث وہ وانی کی بھیڑ چڑھ گئی تھی، لیکن ہم اپنے اس فیصلے کو درست کریں گے۔ اصل قاتل کو سزا ضرور ملے گی۔ افسوس کہ آج میر عبد الرحمان ہمارے درمیان میں موجود نہیں، ورنہ وہ بھی اپنے بیٹے کی بے گناہی کو دیکھ لیتے۔ میر ہاشم عبد الرحمان بے گناہ ہیں۔ ہاشم بیٹے، ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، جو بھی الزام آپ پر لگا اس کے لیے۔ انہوں نے ہاشم کی جانب دیکھا۔ ہاشم نے ہلکے سے سر کو ہلایا تھا، وہ مطمئن ہوا تھا اللہ کی قدرت پر حیران کہ کیسے سچائی سامنے آئی تھی۔ بالآخر اس کے ماتھے پر لگا قتل کا داغ صاف ہو گیا تھا۔ سرپنچ صاحب نے تلخ نظر سے سیف اور ایاز کی طرف دیکھا تھا۔ قاتل کی سزا ہمارے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ایاز کو کل سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی، اور یہ ساری سازش رچانے والے کل سب کے سامنے چوک میں الٹا لٹکا کر تب تک کوڑے مارے جائیں گے جب تک اس کے وجود سے جان نہ نکل جائے۔ اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا سب کے لیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ یوں سازشیں کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سنائے گئے فیصلے سے ہر دل میں اطمینان و سکون اترا تھا۔ بے شک دونوں کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات، سرپنچ صاحب پھر سے مخاطب ہوئے تھے تو سب نے سوالی نظر سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک نظر شائنہ پر ڈالی تھی جس کا ہاتھ یوسف کے ہاتھ میں تھا، اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج انہیں انصاف مل گیا ہے۔ آج کے بعد ہمارے اس علاقے سے وانی کی رسم ختم کر دی جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی کو بھی بلا وجہ سزا بھگتنی نہیں پڑے گی۔ جو گناہ کرے گا اسے ہی اس کی سزا ملے گی۔ ہماری بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں، تو پھر کیوں ہم بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کو قربان کریں۔ غلطی اگر کسی بیٹے کی ہے تو سزا بھی وہی بھگتے گا۔ آئندہ کسی مرد کے لیے کیے کی سزا کسی عورت کو نہیں دی جائے گی۔ کیا آپ سب راضی ہیں میرے اس فیصلے سے؟ بات کے اختتام پر انہوں نے سب کی طرف دیکھا تھا، سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ شائنہ کے آنسو میں روانگی آ گئی تھی۔ بالآخر اس کا خواب پورا ہوا تھا، وہ خواب جو اس نے ہوش سنبھالتے ہی دیکھا تھا کہ اپنے گاؤں سے فضول رسموں کو ختم کر دے گی۔ بے شک اس خواب کے لیے اسے کانٹوں پر چلنا پڑا، انگاروں پر ایک طویل سفر کرنا پڑا۔ بہت سی اذیتیں اس کا نصیب بنی، لیکن اس اذیت سے بھرپور سفر کی منزل بہت خوبصورت تھی۔ یوسف نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر ہر پل اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ پچھلے 4 سالوں میں زندگی بہت بدل گئی تھی۔ پنچایت میں شائنہ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے گھر جا سکتے، لیکن شائنہ نے یوسف کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ سیف اور ایاز کو اگلے دن طے شدہ سزائیں دے دی گئی تھی۔ یوں وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچے۔ میر بختیار کو فالش کا ریگ کے باعث معذور ہو گئے تھے، انہیں ان کے غرور و تکبر کی سزا ملی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو گئی تھی۔ عمارہ اور فائدہ کی شادیاں ہو گئی تھی۔ زرینہ بیگم یوسف کے بے حد اصرار پر بھی شہر نہیں آئی تھی، وہ وہیں رہنا چاہتی تھی حویلی میں۔ یوسف نے صرف ان کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی جن کے ذمہ ان کے کام تھے، اور اسے ہر وقت ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنی تھی۔ اسے تنخواہ دینے کی ذمہ داری یوسف نے خود اٹھائی۔ اکثر خود بھی وہ حویلی کا چکر لگا لیتا۔ سارم اور سائم کی بھی شادی ہو گئی تھی جس میں شائنہ اور یوسف نے بھی بھرپور شرکت کی تھی۔ وہ دونوں بھی شہر آ گئے تھے۔ جب شائنہ کہتی تب یوسف اسے گاؤں لے آتا تھا سب سے ملوانے۔ شائنہ کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، لیکچرر بننے کا اس کا خواب پورا ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی خواب بدل بھی گئے تھے۔ اس نے جاب کرنے کی بجائے اپنا وقت یوسف اور گھر کو دینا مناسب سمجھا۔ اللہ نے اس کے گھر میں دو پھولوں کا بھی اضافہ کیا دیا تھا۔ حسن اور فاطمہ دونوں جڑواں تھے اور دونوں میں ان کی جان بستی تھی۔ بہت سے تکلیفیں کاٹنے کے بعد بالآخر زندگی پرسکون ہو گئی تھی، اور ان دونوں کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی مصلحت اور ہم انسانوں کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے خاک ہوئے سب خواب۔ اس کی رائٹر ہیں آیت نور۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ناول پسند آیا ہوگا۔ مطلب اس ناول کو پڑھ کے کوئی انسان بور نہیں ہو سکتا، اور اگر میں نے صحیح نہ پڑھا ہو، اگر کچھ لفظ مجھے پڑھنے نہ آئے ہوں تو میں مانتی ہوں کہ مجھے نہیں پڑھنے آتے ہوں گے، کیونکہ میری اردو کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ اگر آواز سے مسئلہ ہے تو آواز بند کر کے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔